अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है और आज का बड़ा दिन 8 फरवरी सन 2024, जिसका सबको इंतजार था कि ये दिन आए और हम अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। और आज बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और यकीनन पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, तमाम इदारे मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि जहां पर मौजूदा सूरत हाल जो हम देख रहे थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखकर उस पर सोचा जा रहा था और ये राय थी कि शायद हो सकता है कि अमन अमान की सूरत हाल के इश्यूज हमें देखने को मिले। लेकिन आज पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन इंतखाबात हुए। अब नताइज का सबको इंतजार है, नताइज आ भी रहे हैं, आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं नताइज। जैसे जैसे हमें मुख्तलिफ हलकों से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं, हम तमाम नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन साथ में कुछ इतलात ऐसी भी अब आ रही हैं कि रिजल्ट्स को रोका जा रहा है और ये शिकायत मौसूल हो रही हैं। यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी नोटिस में होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो नताइज हैं वो बर वक्त अवाम तक पहुंचें और जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों को मिलें। जिसका जो उम्मीदवार जीतता है, कामयाब होता है, वो जाए और ताकत के उन ऐवानों में बैठे और हमारे लिए बेहतरीन फैसले करे। और अगर कोई हार भी जाता है तो यकीनन मुकाबला तो उन्होंने किया और मुकाबला अवाम के जरिए उन्होंने किया, वोट के जरिए उन्होंने किया, तो वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस जमहूरी अमल का वो हिस्सा बने। और साथ में जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर तैनात इलेक्शन का अमला था, यकीनन उनकी भी मेहनत है, उनकी भी कोशिश है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई और यही जरूरी था, यही वक्त का तकाजा भी था। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं जी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सज्जाद मीर साहब। मीर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं हमारी मनपसंद एंकर बीना सलीम साहिबा। बीना साहिबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अब भी हमारे साथ हैं और अब की बार आप उस कुर्सी पर हैं, मैं इस कुर्सी पर हूँ। बस ये कुर्सियों का ही खेल चल रहा है। ऑप्शन छोड़ा था आपने मेरे पास, मेरी मजाल के मैं यहाँ ना बैठती, बस आप उस कुर्सी से चिपक कर बैठे रहिए। और हमें हाफिज एहसान साहब ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें सदीकुल फारूक साहब ने पीएमएलएन से ज्वाइन किया। सदीकुल फारूक साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, अभी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है जमील अहमद खान साहब ने, साबिक सफीर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सज्जाद मीर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये रिजल्ट्स की कंपाइलेशन भी एक बड़ा मुश्किल काम है और इसमें वक्त भी लगता है और खास तौर पे जो दूर दराज इलाके हैं जैसा कि बलूचिस्तान है या पहाड़ी इलाके हैं, शुमारी इलाका जाते हैं, वहां पर जरा ज्यादा वक्त लग जाता है रिजल्ट्स के आने तक। आपकी नजर में कितना वक्त अमूमन, और अब तो खैर प्रोसेसेस बड़े तेज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है और जैसे कि हम ईएमएस की भी बात कर रहे थे अपनी ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में, तो कितना वक्त आपको लगता है कि लगेगा ये सारा कंपाइल होने में? अब कुछ इतलात ये भी आ रही हैं रिजल्ट्स रोके जा रहे हैं, ये क्या आप समझते हैं कि प्रोसेस का हिस्सा है या कुछ अलार्मिंग साइंस हैं? असल में मुझे जो इतलात रोकने की है वो तो अभी किसी ने बताया शायद कराची में कुछ रिजल्ट रोके गए हैं। मुझे अंदाजा क्या बात हुई है, कहाँ हुआ है, कहाँ रोके गए हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन ने तो मुकर्रर किया कि रात के 2 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए और फेयर इनफ टाइम है, असूली तौर पे आ जाने चाहिए। और जो भी उन्होंने मेथड इख्तियार किया होगा, आज का दिन तो उनके नाम गया है और लोगों ने मुबारकबाद भी दी है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा इलेक्शन कराया, कंडक्ट किया। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को भी तारीफ की कि उन्होंने कम से कम एक सूरत हाल को कंट्रोल रखा, आगे बढ़े। अवाम की भी तारीफ की कि उन्होंने बड़े पीसफुली और डिसिप्लिन तरीके के साथ वोट डाले और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। ये सब बातें हो गई हैं। लेकिन अब मरहला वो है कि जब रिजल्ट ने इन्होंने टेबुलेट करने हैं, कंपाइल करने हैं और उसके बाद उनको अनाउंस करना है। और उसके बाद अगला मरहला ये है कि उस रिजल्ट को किस तरह एक्सेप्ट किया जाता है, रिजल्ट किस सूरत में आते हैं और उस सूरत के बाद कैसी हुकूमतें बनती हैं और वो हुकूमतें किस तरह एक दूसरे को पार्टियां कोऑपरेट करती हैं कि नहीं करती हैं, और करती हैं तो पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ता है। ये बहुत एक हमारा एक जमहूरी अमल के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग एक तरह का इलेक्शन था। और अभी तक तो हम तवक्को कर रहे हैं कि ये चैलेंजिंग इलेक्शन जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन आसानी के साथ नहीं। यानी कि अगर समझते हैं कि कल से हम बिल्कुल ऐश कहेंगे, ऐश लिखेंगे कि सब कुछ मामला ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमें इसमें जो एक कश्मकश में मुब्तला रहे हैं वो रहेंगे अभी चंद दिन, लेकिन दुआ करें कि जल्दी हम सेटल हो जाएं और सही रस्ते पर मामला को आगे बढ़ाएं। और देखिए आम आदमी को उसके हकूक नहीं मिल रहे हैं, गुर्बत बढ़ी हुई है, बिजली के बिल आते हैं तो हम रोते हैं। अब हम 2 बंदों का घर है हमारा, अब गैस का बिल 55,000 का आ गया। अब सोचो कि ये कोई बात है, कोई आप गैस इस्तेमाल करते हो कितनी करते हो? आवाम इसी वजह से निकली है कि आवाम रिलीफ चाहती है और आवाम चाहती है कि ऐसे नुमाइंदे मुंतखब होकर जाएं ताकत के नैवानों में। अच्छा, ये मैं एक बात कहता हूँ, आवाम नुमाइंदे कोई भी मुंतखब हो,
جب تک یہ مل جل کر کام نہیں کرتے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک. ہمیں جی بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بھی جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. عامر حسن صاحب, آپ سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ لاہور کا حلقہ جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کنٹیسٹ کر رہے تھے, یقیناً آپ بھی اس الیکشن کیمپین کا حصہ رہے اور بڑی چیلنجنگ یہ کیمپین تھی, کیا اب تک کی صورتحال ہے؟ جی اب تک کے تو بڑے کم ریزلٹس ابھی آئے ہیں. صورتحال ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں, چیئرمین صاحب کو چینلز آگے دکھا رہے ہیں اور کچھ چینلز میں ہمیں دوسرا نمبر دیا جا رہا ہے. عامر حسن صاحب, مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں آپ کی طرف دوبارہ پھر آؤں, کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ڈبل ہو کر آ رہی ہے, ہم تک تو ذرا سمجھنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے. تو اتنے میں ہم جمیل احمد خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر, ورلڈ انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ کنٹریز, انٹرنیشنل کنٹریز میں پاکستان سے باہر بیرونی دنیا, یہ ہمارے الیکشنز کو اور اس پروسیس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق, اور صرف اگر آج کے دن کی بات کریں, کیونکہ زیادہ تر ورلڈ فوکس ہوتا ہے جو الیکشن کا دن ہوتا ہے. اس سے پہلے جو بھی معاملات تھے, اچھے تھے برے تھے جیسے بھی تھے, اس کو تو کور کیا, لیکن اتنا زیادہ کوریج اس کو نہیں ملتی ہے نیشنل میڈیا میں. وہ کہ دو دن قبل اور کل بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوک پرسن نے مسٹر پٹیل نے اس پہ تبصرہ کیا کہ پاکستان میں ہمیں تشویش ہے چند معاملات پر جو انہوں نے ذکر کیا, خاص طور پر کہ کس طریقے سے ایک فریڈم ہونی چاہیے, الیکشن کا ایک ماحول ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے انگریزی میں اسے صاف سے بتایا اور سوال جواب کا بھی. یا اسی طریقے سے ہیومن رائٹ کمیشن جو کہ یونائٹڈ نیشن جس کی تردید اور جس کا ریبٹل دے دیا ہمارے فارن آفس نے, انہوں نے بھی تشویش اور خدشے کا اظہار کیا تھا. لیکن وہ ساری چیزیں مدھم پڑ جاتی ہیں کیونکہ الیکشن کا آج کنڈکٹ بڑا اچھا ہو گیا, آج کا دن بڑا اچھا گزر گیا ہر لحاظ سے. سیکورٹی اب تک کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر الیکشن رکتے ہیں, کوئی اور معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں جس میں سے پھنسے اور جس میں شک و شبہات بڑھیں, تو اس میں ورلڈ جو اب تک ورلڈ فوکس ہے پاکستان پر, وہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ مثبت ہے اور میں نے مانیٹر بھی کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر یہ جو رکنے کی اور نتائج رکنے کی اور کوئی ایسے معاملات آ رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر اور ابھی ٹویٹر پہ میرا خیال ہے کہ آنا شروع ہو گے. تو اس لحاظ سے یہ پھر پک اپ ہوں گے. اور جو ہمارے اتنا اچھا, اتنا نفیس طریقے سے, اتنا بہتر طریقے سے سیکیورٹی کے لحاظ سے, الیکشن کے پولنگ کے لحاظ سے سوائے کہ کہیں تاخیر ہو جاتی ہے, کہیں بیلٹ باکس دیر سے پہنچتے ہیں, وہ پریزائڈنگ آفیسرز کی اپنی ٹریننگ پر ہوتا ہے ساری چیزیں. ورنہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو صحیح تھا. تو اس میں ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم فوکس ڈرا کریں ورلڈ کا, اور ورلڈ اس میں ہمیں, کیونکہ پریشر آ جائے گا. اس دفعہ دیکھیں صرف ہماری جو آبزرورز آئے ہیں نائجیریا کے پریزیڈنٹ کو کہ ان کے اپنے خلاف کو تقریباً 32 بلین کا کیس اور مسئلہ رہا, لیکن بہرحال ہمارے مہمان ہیں ہمارے پورے اس کے آبزرورز کے. یورپین یونین اس دفعہ نہیں آیا, وہ آیا نہیں, یا جو بھی اس کے حالات کے ان کو حالات سازگار نہیں نظر آئے ویزے کے لحاظ سے, باقی لحاظ سے جو بھی معاملہ ہوا ہوگا میں اگر وہ بھی آ جاتے تو الیکشن کی یہ بہت بڑی چیز ثبت ہو جاتی. بہرحال کامن ویلتھ کے جو آبزرور گروپ ہے یہ بھی ایک اچھی خوش آئند بات ہے, اتنی احسن نہیں لیکن خوش آئند بات ہے. تو یہ تو رہا انٹرنیشنل پرسپیکٹو. نیشنل پرسپیکٹو میں اگر آپ بات کرنا چاہیں تو میں اس پہ مزید آگے جوڑ دیتا ہوں. نیشنل جی, میں آپ کی طرف آتا ہوں جمیل صاحب دوبارہ. عامر جی, I'll be coming back to you shortly جمیل صاحب. ابھی جس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ آگے دیکھنا چاہیے نیشنل پرسپیکٹو لحاظ سے. یہ رزلٹ تو آ ہی جائیں گے رات کے 2 بجے تک, کل تک معاملہ سارا کلیئر ہو جائے گا. اور جس طریقے سے رزلٹ آگے بڑھ رہا ہے اس لحاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑا بیلنس طریقے سے جو الیکشن ہوا اس رزلٹ بھی لوگوں کی امنگوں کے لحاظ سے اب تک آ رہا ہے, اور وہ اس کی ستائش بھی ہونی چاہیے اور انٹرنیشنلی نیشنلی بھی اس کی ستائش ہوگی. اور پھر اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی اس پہ لوگوں کا بھروسہ بھی ہوگا. اور یہی ایک روح ہے کانسٹیٹیوشن کی کہ الیکشن سے کیا رزلٹ ہونا, اور اس کے رزلٹ کے بعد لوگوں کی ایسپریشن کے مطابق وہ حکومت ایسی بنے جو ان کے دکھ درد اور ان کے اس مخدوش حالات جو اس وقت مخدوش حالات چل رہے ہیں ہمارے اکانومی کے لحاظ سے, جس کا کہ میں پچھلے آج صبح کو بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اکانومی اس وقت ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا نمبر 1 پرائورٹی بن گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو ابھی ایشوز آگے فار دا کمنگ گورنمنٹ کیا ہوں گے جمیل صاحب, میں اس کی طرف ابھی چلو کائنات لے کے چلو,
چلو تو سارے پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلو. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر لوگ بڑے افراتفری میں آ جائیں گے اور بڑی قسم پرسی میں آ جائیں گے. یہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. جو اس وقت غربت ہے، افلاس ہے، لوگ 40% سے زیادہ پاورٹی کے نیچے آ گئے ہیں. 2.5 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں. ہمارے قرض تلے ہم دبے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے اس وقت $24 بلین کی ہمیں ضرورت ہے، جو کہ ہم اپنے قرض کو اتار سکیں اور اپنے پرنسپل کو کچھ دے سکیں. میرا خیال میں میری آواز جمیل صاحب تک نہیں جا رہی ہے، یہ جا رہی ہے تو کم جا رہی ہے. جی جمیل صاحب، میں آپ کی طرف بھی دوبارہ پھر آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے، آج کا یہ پورا پروسیس پولنگ کا اور اب تک کا جو یہ ریزلٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو رہے ہیں، ہماری بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ساتھ ویوز دیکھ رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ کم ہوگا، جی بالخصوص اس صورتحال میں تو بہت بات نہیں ہوگی. اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہ حکومت جو بھی آئے گی وہ زیادہ عرصہ نہیں چلے. جی صدیق الفاروق صاحب، میرے خیال میں جمیل صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. جی اس وجہ سے لائن کٹ گئی ہے. جی افواہیں، پروپیگنڈا، منفی باتیں، ان کے باوجود جی پرامن انتخابات کا انعقاد ووٹرز اور سیاسی کارکنوں کے اچھے رویے، اس لحاظ سے میں بڑا خوش ہوں کہ یہ الحمدللہ یہ کام ہو گیا. اب باقی کا کام جو ہے کہ انتخابات کے نتائج کا تیار کرنا، جو موجود نمائندے ہیں کینڈیڈیٹس کے، ان کو رزلٹ دینا، الیکشن کمیشن تک پہنچانا، اور پھر اس کی ایکسیپٹنس، پھر اس کے بعد حکومت سازی اور یہ ساری چیزیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پریزیڈنٹ، ان کے انتخابات ہونے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، میں اپیل بھی کروں گا تمام سیاسی جماعتوں سے کہ وہ بالکل صبر سے، استقامت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے کام لیں، تاکہ تمام مراحل بطریق احسن مکمل ہو جائے. بالکل ٹھیک. دینش، آپ کی طرف آتے ہوئے، آپ کے لیے آج what was the moment of the day? The moment of the day was of course کہ جو پولنگ کا عمل ہے وہ بہت اچھے سے گیا. اور مومنٹ آف دا ڈے مجھے نہیں پتا آپ اس کو کس حد تک سمجھیں گے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے احساسات اس کیمرے کے تھرو لوگوں تک جائیں کہ اگر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، اگر وہ یہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ٹھیک رہا، لوگ گئے، ان کو دقت نہیں آئی، تو میرے لیے تو سب سے بڑا ہائی پوائنٹ یہ ہے. پر مسئلہ پتہ کیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آن ریکارڈ رہے، کیونکہ 12 بجے کے بعد جب کل ہم نے ملنا ہے اور جیسے جیسے ریزلٹس کمپائلیشن ہو جانی ہے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں سے رونے کی آوازیں آئیں کہ کیونکہ ہم فلانی جگہ سے ہار گئے تو وہاں دھاندلی ہوئی اور جہاں سے ہم جیت گئے ہیں وہ صحیح الیکشنز ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ایک چیز اور کہوں گی، میرے لیے ہائی پوائنٹ آج کا یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز، وہ آج اپنے حلقے میں حلقہ 1 to 8 میں ووٹ ڈالنے کے لیے. مریم نواز نے کوئی 5 سال کے بعد یہ ووٹ ڈالا ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی 4 سال کے بعد اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ when we talk about casting the vote، نواز شریف صاحب اس الیکشن میں جس طریقے سے اہل ہوئے ہیں، ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن بغیر ان کے کہے گئے، بغیر ان کے مانگے، بغیر ان کے اس کیس میں فریق بنے، کورٹس کی طرف سے اس کو کنڈینس کر کے 5 سال کے لیے رکھا گیا ہے. یہ ہر جمہوریت پسند شخص کے لیے، اور وہ شخص جو کہ پارلیمان کی طاقت میں یقین رکھتا ہے، ہر اس شخص کے لیے، چاہے میں ہوں، چاہے میر صاحب ہوں، چاہے آپ ہو، یہ ایک ہائی پوائنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ کس سیاستدان نے الیکشن لڑنا ہے، کس نے نہیں لڑنا، وہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہوتی، میرے لیے ڈبل ہائی پوائنٹ ہوتا کہ اگر ان سب کے ساتھ عمران خان صاحب، اب دیکھیں نا، ابھی ہم بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں نا، بلاول لگ گیا کہ پیچھے مزہ آ رہا ہے نا، مطلب تکرار ہو رہی ہے کہ ابھی تک ہمارے نروز جو ہیں وہ کہتے ہیں نا نیل بائٹنگ، کہ یار بلاول تیسرے پہ ہے کہ پہلے پہ ہے، میاں صاحب پہلے پہ ہے کہ دوسرے پہ ہے. اسی طرح اگر تیسرا فریق بھی ہوتا نا، وہ میرے لیے ڈبل ہائی پوائنٹ ہوتا. آئی تھنک سو وی آل نیڈ ٹو سیلیبریٹ دس، کیونکہ اگر پچھلے 4 سال میں ایک پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے پوری سازش رچائی گئی تو اس الیکشن میں وہ سازش انڈو ہوئی ہے. بس میں ابھی تک اتنا ہی بولوں. اچھا، یہ مایوسی آپ کو نہیں ہوئی کہ چلیں آج کے دن تو ہم نے جو ماحول دیکھا اس سے ہم بہت خوش ہیں، سب مطمئن ہیں ہم کہ جی لوگ آئے ہیں، ووٹنگ ہوئی اور پرامن رہا، لیکن
آپ نے دیکھا کہ الیکشن کی وہ گہما گہمی نہیں تھی کہ جو ہمیں اس سے پہلے انتخابات میں نظر آتی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے ہم چاہتے تھے کہ ذرا اور تھوڑا سا ہلا گلا، ایک فیسٹیو اوکیزن ہے نا، لیکن وہ چیز نہیں تھی اس دفعہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے علی ممتاز کہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ بہت بے دریغ استعمال ہوتا ہے پیسوں کا، بہت بے دریغ ہوتا ہے. مجھے صرف اس الیکشن میں یہ پرابلم ہوئی کہ بلے کا نشان نہیں چھننا چاہیے تھا، پر میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہائے یہ بہت برا ہوا، کیونکہ اگلوں نے بھی وہ کیا میں ابھی بول رہی تھی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن سانو مرن دا شوق بھی سی، تسی الیکشن صحیح کرا لیندے بلہ نہ جاندہ، مطلب بلہ نہیں تھا نا، یہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے. کیوں نہیں تھا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہی، کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی ریزلٹ کمپائلیشن ہو رہا ہے، میرا دماغ بھی وہیں پہ ہے. میں مینٹلی اس ٹائم پہ یہ کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بیکاز مینٹلی مجھے دیکھنا ہے کون آگے کون پیچھے ہے. اس ٹائم پہ ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سعد رفیق جیت رہا ہے کہ جیت رہا ہے، خواجہ آصف صاحب جیت رہے ہیں کہ ریحانہ کی. ابھی ہم جب دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا تو we'll also be discussing کہ جی جو اب تک کے ریزلٹس آئے ہیں جو غیر حتمی خیر سرکاری ہیں کہ کون کہاں پر جو آگے ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے نا کہ اس دفعہ پیسوں کا مجھے لگتا ہے کم استعمال کیا گیا، اور وہ پیسہ شاید وہ ویڈیوز میں پتہ چلتا ہے وہ ایتھے لگ گیا، وہ ایتھے لگ گیا، بل بورڈز فلیکسز یہ مجھے کم نظر آئے ہیں. تو میں تو ان اے وے آئی تھنک سو یہ ہیلدی ہے. مبشر بخاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ سیٹنگ کے مراحل سے ہیں گزر رہے. مبشر بخاری صاحب نہیں میں بالکل سن پا رہا ہوں آپ کو. اچھا مبشر بخاری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کا جو یہ پروسیس ہے سارا الیکشنز کا، الیکشن کمیشن نے پہلے سے بہتر پرفارم کیا ہے اور لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے، گو کہ ایکسپیکٹیشنز پہ ہمیشہ مطمئن ہر کسی کو سیٹسفائی کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہتری آئی ہے؟ جی دیکھیے یقیناً اگر دیکھا جائے تو بہتری آئی ہے، اور اگر آپ انسان کو خوش کرنے کی بات کریں تو انسان تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. جتنا غیر یقینی کی صورتحال تھی قوم کو بھی چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا بڑا شاندار جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس کا ادراک ہمیں بڑے ہو کے زیادہ ہوا کہ آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتے. یہ جو آج الیکشن ہوا اور جس طریقے سے ہم نے آبزرو کیا الیکشن، بڑا پیسفل الیکشن تھا، پچھلے الیکشن سے بہتر الیکشن تھا اگر دیکھا جائے. ہاں وہ جو پرابلم تھی پلہ چن جانے کی، پھر پارٹی کا وہ نام نہ یوز کرنے کی، پھر لیڈرشپ کو کیمپین نہ کرنے دینے کی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس پہ ہم پہلے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن فی الحال ہم حال میں رہتے ہوئے یہ کہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے دیکھا پوش ایریاز میں سے لوگ نکلے، نوجوانوں کی بڑی تعداد نکلی. اوپنلی انہوں نے بتایا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے آ رہے ہیں، کوئی فیئر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. ایک کنٹیسٹ جو ہے وہ جاندار نظر آیا، اور جو مکھی لڑائی جسے کہتے ہیں وہ چل رہی ہے. لیکن مجھے افسوس پھر وہ ہے اپنے میڈیا پہ ہی کہ ہم ایک چھوٹے سے ریزلٹ پہ بھی وہ خود بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی نچواتے ہیں. اور پھر جب وہ ریزلٹ ریورس ہوتے ہیں، چونکہ 1% کی پروجیکشنز 2، اور ابھی اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو میکسیمم 20% کسی حلقے میں، کسی 1 2 4 میں 20% پہ ہم پروجیکشن دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پہ دھمال کا عالم ہے. اور جب یہ 100% ریزلٹ آئیں گے اور ان میں سے ڈیفینیٹلی ریزلٹ چینج ہوں گے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کیونکہ جلدی ریزلٹ وہ جہاں پہ کاؤنٹنگ جلدی ہو جاتی ہے، جہاں پہ کاؤنٹنگ جلدی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ ووٹ کم کاسٹ ہوا تھا، اس لیے وہاں پہ کاؤنٹنگ ہو گئی، فارم 45 چلا گیا، اناؤنس ہو گیا. جہاں پہ کاؤنٹنگ نہیں ہو یعنی زیادہ ووٹ پڑے ہیں وہاں پہ کاؤنٹنگ ٹائم لیتی ہے. اور اس دفعے تو لازم قرار دیا گیا ہے کہ آپ نے پولنگ ایجنٹس کے اس کے بغیر سگنیچر کے بغیر نہیں بھیجنا. تو جب ریزلٹ آ کے یہ ان میں سے جو پروجیکشنز ہیں یہ غلط اگر کچھ ثابت ہو گئی تو پھر وہی جو دھمال ہے وہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے گی اور وہاں پہ سوگ کی کیفیت ہو جائے گی. تو میں اپنے میڈیا برادری سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ بریکنگ نیوز کی ریس میں اور پھر ہمارے جو بڑے ہی شاندار کوہنا مشک بلکہ کوہنا صحافی حضرات جو ہیں وہ اس پہ تجزیہ نگاری بھی کرتے ہوئے فوری طور پہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں جی فلاں پارٹی. بس میں ٹی وی کی دیکھ رہا تھا پروجیکشن 125 انڈیپینڈنٹس. اچھا ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیں کہ جناب یہ کتنے ریزلٹس پہ آپ نے یہ پروجیکشن دی ہیں اور یہ پرسنٹیجز.
جی جی آپ مکمل کیجئے. ساتھ بتائیں گے 2% پہ ہیں, 8% پہ ہیں, 10 پہ ہیں, اور جب 100 آئیں گے تو تبدیل ہوں گے, تو نیچرلی آپ کو ان انتخابات کو دوبارہ کنٹروورشل بنانے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہم میڈیا کو سب سے پہلے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے. ہمیں ایک جگہ سے زیادہ پروجیکشنز آ رہی ہیں, اور وہ ہے سندھ, جہاں پہ آپ کو 25% سے اوپر کی پروجیکشنز آ رہی ہیں, اور مارجن آف لیڈ جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ نظر آ رہا ہے انٹیریئر میں. مبشر صاحب میں آپ کی طرف ابھی دوبارہ پھر آتا ہوں, جی عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آج یقیناً آپ نے بھی بحیثیت ووٹر اپنا ووٹ جا کر کاسٹ کیا ہوگا, کیا ماحول آپ نے دیکھا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو آنے والی حکومت ہے, جو آگے ہمیں دور نظر آ رہا ہے, اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں, یا جو حکومت آئے گی وہ سنبھل کر چیزوں کو دیکھ کر کیلکولیٹ کر کے اس کو بہتر طریقے سے لے کر چل پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ماحول بڑا مزے کا تھا, اور مد مقابل ایک دوسرے کے کیمپ لگے ہوئے تھے, اور لوگوں کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کوئی نفرت کا اظہار تھا. پرسکون انداز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے میل ملاقات بھی ہو رہی تھی, اور اپنا اپنا جو ان کا پارٹی کا تھا سلسلہ اس کے اوپر انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. تو مجھے کوئی ایسی جو جس کو کہتے ہیں کہ کوئی شرانگیزی یا کوئی نفرت کی فضا وہ نظر نہیں آئی, اور اگر ہوتی تو ظاہر ہے اس کی ریفلیکشن پورے ملک میں نظر آتی کہ کوئی آپس کے جو ہنگامے, ابھی جیسے مبشر صاحب کہہ رہے تھے کہ ماضی کے اندر کئی ایسے ہنگامے ہوئے جو پارٹی بنیادوں کے اوپر ہوئے, تو الحمدللہ یہ تو نہیں تھا. لیکن دوسری طرف جو ہے جو شہروں کے اندر ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ ذرا تاخیر سے شروع ہوا, کیونکہ ظاہر ہے موسم سرما بھی ہے, اور شہروں کا اپنا مزاج ہے, دیہاتوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے, وہاں لوگ ذرا جلدی اٹھ جاتے ہیں, اور شہروں کے اندر ذرا دیر سے. تو دوپہر کے بعد جو سلسلہ تھا وہ زیادہ رش والا آ گیا. اور پھر جو آگے والی حکومت ہے, دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ان اچیویبل ٹاسک ہو. میرا خیال ہے ہر قسم کی چیز جو ہے وہ اچیو کی جا سکتی ہے, بشرطے کہ اس کے لیے آپ کے پاس ول ہو, اور اس کے پاس پھر جو تحمل اور برداشت ہو. آج میاں نواز شریف صاحب نے مخلوط حکومت کی حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور کہا کہ نام بھی نہ لو. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے پرسپیکٹو سے کہا ہوگا, لیکن اس کے وائبز جو ہے کوئی زیادہ اچھے نہیں گئے, اور ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی شاید ان کو ڈومینیٹ کیا جائے گا, یا میاں صاحب جو ہے وہ ایسے حالت میں وزیر اعظم بننا پسند نہیں کریں گے, کسی اور کو وہ بنا دیں گے, یا جو بھی اگر جیت کی صورت میں کوئی اور پارٹی جیتتی ہے تو ظاہر ہے اس کا اپنا طریقہ ہوگا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ مخلوط حکومت کی طرف معاملات جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ کا ایک بڑا جو ہمارے تمام تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہی تجزیہ تھا, مجھ سمیت, کہ انڈیپینڈنٹ کا ایک خاص مقام ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ یقیناً ابھی تک فی الحال جو ابھی انیشل ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے اندر ان کو کافی جو ہے پذیرائی مل رہی ہے, لیکن خیر حتمی جب آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا. تو تب جا کر فائنل ہوگا, جیسے کہ ابھی مبشر صاحب نے بھی کہا کہ ابھی پرسنٹیجز کم ہے. جی عبداللہ صاحب. بالکل, میں وہی گزارش کر رہا. تو انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس نے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں, جو تقریباً جن کی تعداد کوئی 95 کے قریب ہے, جو کہ میرے اپنے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں, پتہ چلتا ہے جنہوں نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ آلریڈی جو ہے کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے. کسی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ووٹ کے بالکل ٹھیک. آپ نے جو ابھی انڈیپینڈنس کی بات کی ہے, میں اس پر عبداللہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ پھر آؤں گا, لیکن ابھی حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, حافظ احسان صاحب, کہ اس پر انڈیپینڈنس کو لے کر کیا آپ کو قانونی نقطہ نظر سے بتائیے کہ کیا ایک تو یہ کہ 3 دن کے اندر اندر ان کو کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے, صحیح یا غلط وہ آپ بتا سکتے ہیں, کہ جی انڈیپینڈنٹس کی اگر تعداد زیادہ ہو تو وہ اپنا ہی قائد ایوان بھی منتخب کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹس میں سے بھی. ایسا ممکن ہے کیا؟ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جی 3 دن کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اور جتنے بھی میرے دوست اس پینلز کے اندر موجود ہیں میرا بہت بہت سلام, اور ماشاءاللہ سارے ہی بڑے سیزنڈ ہیں. میر صاحب ہیں, عبداللہ گل صاحب ہیں, اس کے بعد ہمارے ایمبیسیڈر صاحب ہیں, ہمارے فارمر جو ہیں چیئرمین ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ بھی یہاں پہ ہیں, صدیق الفاروق صاحب بھی ہیں, بینک صاحبہ بھی, آپ بھی ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک نئی ہسٹری بنی ہے. وہ ہسٹری اس لیے بنی ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں بڑا الیکشن پروسیس کے اندر جانے والا ملک ہے، جس کا تقریباً 13 کروڑ سے زیادہ ووٹرز سے جنہوں نے آج اس الیکٹرل پروسیس کے اندر گئے ہیں. اور جو ہمارے ملک کے اندر ایک سچویشن چل رہی تھی 9 اپریل 2022 سے، اور بڑی ڈویژن سی سوسائٹی کے اندر اور بڑا ایکسٹریم ویوز تھا ہماری سوسائٹی کے اندر، اور اس کے اندر پھر ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر لپیٹا بھی. اس میں ہم نے اپنے الیکشن کمیشن کو بھی لپیٹا، اس کے اندر ہم نے اپنی جوڈیشری کو بھی لپیٹا، اس کے اندر ہم نے پاکستان کی آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے اندر لپیٹا، پھر اس کے اندر ہم نے اپنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر لپیٹا. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ جو آج ایک چیز سامنے آئی ہے اور سارا دن جو ایکسرسائز ہوئی ہے، جس کو پاکستان کے تقریباً 70 سے زیادہ جو تھے وہ ہمارے چینلز نے کور کیا، جو کامن ویلتھ آبزرورز جو آئے تھے، اور یونینیمس آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ جو ہیں یہ پیسفل ایک آج انتخابات ہوئے ہیں. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بلا شبہ جو ہے وہ سارے جو لوگ اس ایکسرسائز کے اندر تھے، اس میں پولیس بھی تھی، آرمی بھی تھی، پیراملٹری فورسز بھی تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تھا، اور وہ جو کنڈکٹ کروانے والے وہ لوگ ہیں جن کو ایک ایک دن کی ٹریننگ کے باوجود اس پروسیس کے اندر ڈالا گیا، مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مبارکباد کے مستحق ہیں. کہ اس سے یہ ہوا یہ ہے کہ دنیا کے اندر 2 علی میسج گئے ہیں. ایک میسج یہ گیا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں باوجود اس چیز کے کہ ایک ٹیررزم کی ویو آئی ہوئی ہے، اور کل ہمارے بلوچستان کے اندر 2 چیزیں آئیں کہ ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر میسو سکیل کی بھی ایکسرسائز ہو تو اس کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا میسج یہ گیا ہے کہ باوجود اس چیز کے کہ ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ تھی، یہ ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، یہ بیلٹ پہ بلیو کرتے ہیں، یہ کاسٹ آف ووٹ پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ٹالرنس ہے. اور وہ ٹالرنس جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آج کے الیکشن کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہی ہے کہ یہی وہ ٹالرنس ہے جو ہمیں آگے چاہیے اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، اس ملک کی پراسپیرٹی کے لیے اور اس ملک کی پروگریس کے لیے. ایک وقفہ مجھے لینا ہے جی، اور میں ایک بریک لے کر واپس جب آؤں گا تو پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف کینڈیڈیٹس کی بات کریں گے جن کو ہیوی ویٹس کہا جاتا ہے، ان کی بات کریں گے، سندھ کی بات کریں گے کہ کیا وہاں پر جو پیپلز پارٹی 2008 میں بھی جیتی، 13 میں بھی جیتی، 18 میں بھی جیتی، اب کی بار بھی ویسا ہی ہونے جا رہے ہیں یا سچویشن از ڈفرنٹ؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن ہے، آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ساتھ ساتھ ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں. اب تک کے جو ریزلٹس ہیں یہ کچھ پرسنٹیجز ہیں، مطلب زیادہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی رائے قائم کی جا سکے، اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری ابھی نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ وقفے سے پہلے سجاد میر صاحب بھی اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہے تھے، اور آئی بلیو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہے تھے کہ جی رات 2 بجے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نتائج تب تک موصول ہو جائیں گے، اور ڈیفینیٹلی جب فائنل ورڈکٹ آ جائے تو پھر اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ اس سے پہلے جلد بازیاں ہوئی ہیں، اور سجاد میر صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ سن 2018 میں بھی رات 12 بجے ہی نواز شریف صاحب نے وکٹری سپیچ کر لی تھی. تو یہ مطلب انتظار 11 بجے، تو یہ بلکہ یہ ہوا تھا کہ ایک چینل کسی کو آگے کر رہا تھا، دوسرا چینل دوسرے کو آگے کر رہا تھا. چینل کے اپنے مزاج بھی ہوتے ہیں، طریقہ کار بھی ہوتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ رزلٹ ایسے پہنچتے ہیں ان لوگوں کے پاس، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے نا جی. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھئی آپ نے 200 فرض کیا پولنگ اسٹیشن ہے، اس میں سے 40 کے آئے، آپ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں جیت رہے یا فلاں نہیں جیت رہا، تو ہوتا نہیں. تو ٹھیک ہے، انتظار کرتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہمیں، کیونکہ ابھی صرف رزلٹ آنے ہیں. رزلٹ آنے کے بعد ابھی انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے، بہت ہنگامے ہونے ہیں، بہت ہی باتیں کرنی ہیں. تو آنے ہی آنے ہیں. علی ممتاز صاحب کا کمپٹیشن آ گیا ہے. یہ مجھے ونڈو کے اندر سینیٹر میمن صاحب جو ہیں کمال انہوں نے لباس زیب تن کیا ہے، براؤن کلر کی بیس کوٹ ہے، لیکن سجاد میر صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا، سفید رنگ کی قمیض ہے، مطلب کمال کر رہے ہیں. صحافیوں کی طرف سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور بینش آپ بھی اس پر کامنٹ ضرور کیجیے گا، کہ جو میڈیا کے ریپرزینٹیوز ہیں ان کو ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے باہر نکالا جا رہا ہے. تو کیا ہم اس پروسیس کو اتنا اچھا رہا ہے آج کا دن کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے کیا حرج ہے کہ اگر وہاں پر میڈیا کے نمائندے ریپرزینٹیوز موجود رہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، گستاخی نہ ہو اور بہت ادب کے ساتھ عرض کروں
کہ ہمارے ہاں میڈیا کے نام پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ حد سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں نے کیا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہو گیا ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے صحافت کی اپنی کچھ اقدار ہوا کرتی تھی اور صحافی ایک طریقے سے سوال پوچھا کرتا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کھڑک 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 کر کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ٹرک ٹرک کر کے جواب. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا, یہ دیکھیے اب وائرل ہو جائے گا. کل ایک بہت سینئر جرنلسٹ نے ایک چینل پہ تبصرہ کر, بہت سینئر جرنلسٹ نے جس کا میں بہت احترام کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں, جرنلسٹ کی چہرہ دیکھ کے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ کیا بات کرے گا, کیسے بات کرے گا, کیا نقطہ نظر ہوگا. جو ارب پتی جرنلسٹ ہوگا اور ارب پتی کو 2-3 بار ریپیٹ کیا, وہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیسے ہوگا, اس سے پوچھو کیسے پیسے کمائے تو نے, کیا کیا ہے. ہمارے میڈیا بھی اتنا ہی قصوروار ہے اس ملک کی صورتحال کا جتنا کہ سیاستدان ہے, جتنا کہ دوسرے نان اسٹیٹ ہمارے دوسرے ادارے ہیں. آپ چاہے اسے فوج کہہ لیجئے, چاہے آپ اسے جوڈیشری کہہ لیجئے, چاہے کچھ کہہ لیجئے گا, سارے ذمہ دار ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھائی بادشاہ ہو گئے ہیں, ہم جو کہیں گے وہ مان لیا جائے گا, ہم جو کہنا ہمارا حق پہنچتا ہے, ہم جہاں چاہے گھس سکتے ہیں, ہمیں کون ہوتا ہے کوئی روکنے والا. یہ ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا کن کو روکا گیا ہے. ہو سکتا ہے جنرل لوگوں کو روکا گیا ہو اور غلط روکا گیا. ان لوگوں کو تو اجازت ہونی چاہیے جن کی طرف سے جن کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے, اور ان کی طرف سے ان کو وہ پاسز بھی ایشو کیے گئے تھے پولیس اسٹیشن کے بھی. اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنے ان بندوں کا ایکٹیویٹ کریں جو بندے جو ہیں صحافت کی مبادی. اب بہت سے ہمارے جرنلسٹ ہیں نظریاتی طور پہ ہمارے مخالف ہوا کرتے تھے یا ہیں, لیکن ایسے اب سیزنڈ ہو گئے ہیں کہ بات بڑے اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں. وہ آپ ان کو اور کسی میرے جیسے نظریے کے آدمی کو ساتھ ساتھ بٹھا لیں تو آپ لگے گا نہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ایک ہی بات کو مختلف اینگل سے کیا جا سکتا ہے اور سلیقے کے ساتھ برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. سوال کرنے کا طریقہ ہوا کرتا ہے اور بہت سے سینئر جرنلسٹ ہیں بڑے بالکل ویسے جیسے ہم تینوں ایک دوسرے کو برداشت کر ہی رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا, ان کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. صدیق الفاروق صاحب, سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا زیادہ وقت مزید نہیں لوں گا. یہ بتائیے کہ جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں کچھ آپ کی پارٹی کا جو اپنا ڈیٹا بھی پارٹی کمپائل کر رہی ہوتی ہے اپنے پولنگ ایجنٹس کے ذریعے اور اپنے جو امیدوار ہیں ان کے ذریعے, کہیں پر لگ رہا ہے کہ اپسیٹس ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کے لیے, یا پی ایم ایل این کی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اسٹرانگ فوٹنگ ہے, جو پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ حلقے ہمارے ہیں وہ آپ ہی کے ہیں. پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ چونکہ ہر پولنگ اسٹیشن سے جو وہاں پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے لوکل آفس کو, اور لوکل آفس جو ہے اور پروونشل سے پھر سینٹرل آفس کو بڑی یعنی جو ہی وہ انہیں خبر ملتی ہے وہ آگے پاس آن کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ کی بات کی جو انہوں نے 11 بجے کی تھی, اس وقت تک میں بھی لاہور میں بیٹھا ہوا تھا. ہمارے پاس رزلٹ آ چکے تھے, ہمارے پاس اپنے جو لوگ تھے ان سے مکمل رزلٹ آ چکے تھے 11 بجے, سوائے 1-2 حلقوں کے. تو اس میں نظر آ گیا تھا کہ ماشاءاللہ بہت بڑی. فاروق صاحب ابھی 12 منٹ رہ گئے ہیں 11 بجنے میں, رزلٹس آ گئے؟ نہیں, میں تو یہاں بیٹھا ہوں نا, میں تو بیماری کی وجہ سے اس سارے سلسلے میں اب نہیں. ایک تو میں نے یہ بتایا, دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو جنرل پرسیپشن ہوتا ہے, جو اندازے ہوتے ہیں, جس طرح کا ووٹرز جو ہیں وہ ان کا ٹرن آؤٹ ہے, ان ساری چیزوں سے جو ہمارے اور ملکی اور بین الاقوامی اندازے ہیں اس کے مطابق یہ معاملات جا رہے ہیں. کوئی اپ سیٹ ہونے والا انشاءاللہ نہیں ہے. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو فائنل نتائج تک انتظار کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایز آئی سیڈ بیفور کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سو ہماری طرف سے جی ایک دفعہ پھر آپ اپنا خیال رکھیے. گیٹ ویل سون. جی سینیٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمایوں صاحب, آپ کی پارٹی کی طرف سے تو میں ابھی دیکھ رہا تھا, ابھی وہ وکٹری سپیچ کی ہم بات کر رہے تھے, تو آپ کی پارٹی کی طرف سے تو عمر ایوب صاحب کی آئی بلیو ایک وکٹری سپیچ بھی آئی ہوئی ہے. تو کیا آپ لوگوں تک ریزلٹس آ چکے ہیں جو ہم 2018 میں ابھی حوالہ دے رہے تھے پی ایم ایل این کا کہ نواز شریف صاحب نے 11 بجے وکٹری سپیچ کر لی تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی مجھے بلانے کا اور اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ وکٹریز کی اسپیچ کیا ہے, اس میں ضرور ہم نے ٹرینڈ دیکھا, لیکن میں آپ کو 3 چیزیں جو میں اس وقت جو مختلف چینلز کو سامنے رکھتے ہوئے میں جو 3 چیزیں دیکھ رہا ہوں. نمبر 1, پہلا ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ تر جگہوں پہ یا نمبر 1 آ رہی ہے یا نمبر 2 آ رہی ہے, زیادہ تر جگہوں پہ. چند دیکھیں اراؤنڈ 10-15% جہاں پہ شاید وہ 3rd یا 4th آ رہی ہو, لیکن بائی اینڈ لارج 80% پلس میں ان کا یہ رزلٹ آ رہا ہے. نمبر 2, جتنے بھی ٹرن کوٹس تھے یا جتنے بھی لوٹے تھے انہوں نے بری طرح شکست کھا رہے ود ایکسیپشن آف 2-3, لیکن وہ بھی اپنے حلقوں میں 3rd لیول پہ 2nd 3rd 4th پہ آ رہے ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ پرویز خٹک اپنے حلقے سے جو NA33 ہے اس میں وہ 4تھے نمبر پہ ہے, دوسرے کو چھوڑے پہلے کو چھوڑے 4تھے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا تیسری جو چیز ہے وہ یہ پچھلے ہمایوں صاحب چونکہ آپ اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہے ہیں, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو ہیئر جی, چونکہ آپ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بھی ذرا ساتھ میں بتا دیں, ابھی مبشر بخاری صاحب یہ بات کر رہے تھے کتنا % نتیجہ آ گیا ہے اس حلقے کا جس میں آپ بتا رہی ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ تھا جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں پچھلے 2 گھنٹوں سے جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ریزلٹس پچھلے 2 گھنٹوں سے رکے ہوئے ہیں, نہیں آ رہے. آپ کے وہی 1%, 2% اور 20% یا میکسیمم 26% کے ارد گرد نظر آ رہا ہے. ہم 11 بجنے پہ آ گئے. اس وقت تک نارملی 70-80% ریزلٹ آ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ جی وہ 150 ووٹ ہے اور 200 ووٹ ہے, ہم 11 بج رہے ہیں. آپ یہ چیز دیکھیں, یہ بہت ڈسٹربنگ چیز ہے, یہ بہت ڈسٹربنگ چیز ہے. بینش اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی ہمایوں صاحب, آپ کنٹینیو کیجئے گا, بینش کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جسٹ بیکاز کہ آج مجھے آپ کا جو ہے پاکستانی لباس بہت زیادہ ٹیمپٹ کر رہا ہے کہ میں آپ سے زیادہ بات کروں. میمن صاحب وہ کون سا الیکشن تھا, 11 بجے نواز شریف صاحب نے وکٹری سپیچ کر دی اور عمران خان صاحب وہ 4 حلقوں کو لے کے صرف اس لیے کہ جی 11 بجے وکٹری سپیچ ہو گئی تو یہ دھاندلی ہو گئی. اب آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی 11 بج گئے ہیں ابھی تک ریزلٹ نہیں آئے. میں کنفیوز ہو گئی ہوں. میر صاحب سمجھ آ رہی ہے کچھ, مطلب وہ تو رات کے 11 ابھی 11 بجے ریزلٹ آ جانے چاہیے کہ وہ جو, ہاں جی بتائیے, میں ذرا مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. جی سر پلیز کنفیوز نہ ہو, میری بات سن لے دوبارہ. میں نے کہا ہے 11 بج گئے ہیں, 5 بجے ختم ہو گیا تھا, 11 بج گئے. 11 بجے تک نارملی میں نے کہا 70% سے 80% کے آس پاس آپ کے پاس ریزلٹس اس رینج میں ہونے چاہیے. گیو اینڈ ٹیک 10%, 60% سے 80% کے درمیان میں ہونے چاہیے. اور باقی 1 بجے, 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, جس میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے رہ گئے تو باقی کے 10-15, باقی کے 20-25%. اگری سر میں آپ کی تابعدار, میں تو اختلاف کر ہی نہیں سکتی, تو لیکن اگر 70-80% ریزلٹ 11 بجے تک آ جانے چاہیے تو اگر کوئی وکٹری سپیچ کر دے 70-80% ریزلٹ پہ تو وہ تو مان لینی چاہیے نا. 50% سے زیادہ ہو گئے, مان لینی چاہیے. لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھیں, پرابلم یہ نہیں ہے, وکٹری سپیچ کی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ 11 بجے تک ہم 1%, 2% ریزلٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 5% ریزلٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمایوں صاحب ابھی نا 7 سے 9 کی ٹرانسمیشن میں نا میں جب کوئی ماضی کے حوالے دیتا رہا ہوں تو بینش کا ہر مرتبہ چھوٹے پرانی بات ہے. اب یہ 2018 پہ جا کے دوبارہ خود رک گئی ہوئی ہے اور وہی آپ سے بات کر رہی ہوں. 18 پہ تو RTS بیٹھا تھا, میاں جی تو تھے ہی نہیں 18 میں, 13 میں تھے نا میاں جی. ہمایوں صاحب EMS تو نہیں بیٹھا, بیٹھ نہیں سکتا نا. دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اچھا بعض حلقے میں 2-3 نام بتا دیتا ہوں لیکن میں آپ کو زیادہ بھی بتا سکتا ہوں. NA30, NA28, 29, 11, 48 اور لاہور کے چند ایک ہے, پتہ نہیں کس میں, وہ 3-4 ہیں جس میں واقعی نہ صرف میڈیا والوں کو بلکہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے, ان کو بھی اس جگہ سے اندر جانے سے وہ فارم 45 بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے. مجھے اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں, کوشش ہمارے ہاتھ میں, ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جب ہم 7 آورز ڈاؤن دا لائن چلے جائیں اور ہمارے پاس ریزلٹس وہی 5%, یہ چیز ڈسٹربنگ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم 60% پہ ہو, چلے میں مان لیتا ہوں ذرا سلو ہیں, ذرا احتیاط کر رہے ہیں. EMS سسٹم ہے, نیا سسٹم ہے جس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, الیکشن مینجمنٹ سسٹم, اب آپ اس میں کتنا مینج کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں. لیکن تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی ہو جائے. جب ہم اتنے پیار سے, اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑے میجر انسیڈنٹس نہیں ہوئے. آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں, میں عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. عبداللہ صاحب, آج کے دن جب ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں اور الیکشنز کے لیے جو لیڈ اپ تھا, یہ کہا جا رہا تھا کہ جی PTI کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے, PTI
کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو اب تک جو ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے سرپرائز پی ٹی آئی کی طرف سے, یا آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ بھلے پرسنٹیج کم ہے لیکن جو اب تک کی صورتحال نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں یہ تو سوال پی ٹی آئی کو پوچھنا چاہیے کہ اب کیا ہو رہا ہے, کیا لوگوں کو پکڑا گیا, کیا گرفتار کیا گیا, کیا ان کے جو وہاں لگے ہوئے تھے, کیمپس لگے ہوئے تھے, ان کو کسی نے اکھاڑا؟ تو ایسا تو کوئی چیز نہیں نظر آئی, اور نہ کوئی ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نظر آیا. خاص طور پہ یہاں پر ایک بات بتا دوں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی عبداللہ صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, کہ لاہور میں لالک جان چوک پر لطیف کھوسا صاحب کا کیمپ تھا, اس کی میں نے اکھاڑ پچاڑ کی ویڈیو دیکھی ہے. نہیں, کوئی ایک آدھ دیکھیں, میں اس کو یہ ایکسیپشنز نیور میک اے رول. بات یہ ہے جو کے پی کے اندر ہم یہ امید کر رہے تھے کہ کے پی کے اندر بہت زیادہ کوئی ہوگا جو کھوسا صاحب کا ہے. دیکھیں نا, اگر پرسنل رائیولری سیٹ بھی ہوتے ہیں, بہت سارے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, کوئی وہ ٹریفک کو بھی ہنڈرنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں نہیں اس چیز کو جانتا, لیکن میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ہوتا تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہو سکتا تھا. لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ جہاں یہی بات ہے جو بینش کہہ رہی تھیں, وہ صحیح کہہ رہی تھیں کہ جب جیت جاتے ہیں تو وہ ریزلٹ اچھے ہوتے ہیں, اور جہاں ہار جاتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں. جہاں آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے وہ ریزلٹ اچھا ہوتا ہے, وہ قابل قبول ہوتا ہے, لیکن جہاں آر ٹی ایس نہیں بیٹھتا وہاں قابل قبول نہیں ہوتا. تو دیکھیں, ہمیں اس چیزوں سے بڑھ کے اب آگے بات کرنی پڑے گی. اگر پاکستان کو لے کے ہم نے چلنا ہے اور نوجوانوں کے اندر مزید انتشار کو نہیں آگ کو ہوا دینی, تو پھر میرے خیال میں افہام و تفہیم کا راستہ اپنا کے پاکستان کے لیے بہتری کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, میں آپ کی ٹی وی کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ آج میری پارٹی کے جو دو امیدوار جو کہ NA 137 وہاڑی 2 سے, ان کا الیکشن سمبل جو ہے, ہمارا پارٹی سمبل ہے سورج مکھی کا پھول, وہ تبدیل کر دیا گیا اور وہاں راکٹ کا لگا دیا گیا. مطلب اب کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طرح PK 83 جو KPK کے اندر, وہاں جو ہے ہمارا وہ سورج مکھی کی جگہ وہاں لگا دیا, اٹھا کے انہوں نے ایک بالٹی کا نشان. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جب ہم الیکشن کمیشن جاتے ہیں تو وہاں کوئی رسپانس نہیں ملتا. یہ ہے بڑا ایک المیہ ہے. میرے خیال میں سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا, کمپلینٹ سسٹم کو. جی جمیل صاحب, آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے بیفور وی کنکلوڈ دس پرٹیکولر سیگمنٹ آف دی ٹرانسمیشن؟ جمیل صاحب. جی جمیل احمد خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بہت بہتر ڈگر پر چل پڑا. جی آواز آ رہی ہے. ایک بہت بہتر ڈگر پر یہ پورا الیکشن ہو گیا, اور اب یہ اگر کوئی چیزیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں یا جس کی گفتگو کی جا رہی ہے, یا اگر اس کے ثبوت نہیں ہے اور بات کی جا رہی ہے, یا آگے جا کے وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے, جیسے کہ صحافیوں کے بارے میں بات ہوئی کہ باہر نکالا جا رہا ہے, جیسے کہ پولنگ ایجنٹس کے بارے میں بات ہوئی, تو آج کے 21ویں صدی میں یہ بات حقیقی نہیں رہ جائے گی. تو ایک اتنا اچھا خوبصورت طریقے سے جو الیکشن کنڈکٹ ہوا ہے, وہ اس میں پھر تھوڑی سی رانیں پڑنا شروع ہو جائیں گی, اور وہ لوگوں کی شک و شبہات, جہاں اسٹیٹ اور عوام جن کا رشتہ صرف کانسٹیٹیوشن سے ہے, کانسٹیٹیوشن ان کو جوڑ کے رکھتا ہے, اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو الیکشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر وسوسے پیدا کیے جائیں گے تو بھروسے کا ایک جو ایلیمنٹ ہے اس میں کمی آئے گی, جو کہ خطرناک ہے ملکی لحاظ سے بھی اور غیر ملکی لحاظ سے. تو ظاہر ہے یہ باتیں ہم کر رہے ہیں, یہ آج کل AI کے دور میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پر, مختلف اداروں میں, اور وہ سن رہے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں کیا. ٹھیک ہے جمیل صاحب, جی جمیل صاحب آپ کو ایک شارٹ بریک ہو گیا. جی بریک کے بعد واپس لوٹ کرائیں گے تو بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور جیسے کہ ابھی میں میڈیا کے ریپرزینٹیوز کی بات کر رہا تھا, تو ابھی ایک تفصیل بھی آئی ہے کہ NA 130 میں ریٹرننگ افسر کے دفتر سے میڈیا کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے, اور یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا یہ حلقہ ہے قومی اسمبلی کی نشست کا. جی اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی الیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے نیوز 1 کی, اور آپ کے لیے ریزلٹس بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہیں. گو کہ پرسنٹیج ابھی ریزلٹس کی کم ہے, ریزلٹس کے سلو ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں, لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. امید ہم کرتے ہیں کہ باقی ریزلٹس بھی آ جائیں گے. میں آگے بڑھ کی تمام مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے بینش 11:06 ہو گئے ہیں.
विक्ट्री स्पीच होनी चाहिए थी अब तक किसी की। ये पहले मुझे ये बताएं, जरा फुल स्क्रीन कट करें ना, ये उनसे बोले जरा मुझे दिखाएं कि वो हमारे पीटीआई के भाई है कि नहीं है। बिल्कुल है जी, हमारे साथ मुझे डर लग रहा है भाई। देखें मेरी साहब ने भी ज्वाइन किया नहीं है कि मैं 35% का इल्जाम सालों साल में केस चलाऊं, उसके बाद मुझे बाद में पता चले नहीं ये तो हमारा सियासी बयान था, मैं छोटी सी एंकर हूँ, मेरे इतने वसाइल नहीं है। पर सुई को अब आगे ले जाए ना, 11:06 पे ले जाएं या 12 बजेंगे तो फिर 12 बजेंगे। ये हमारी ट्रांसमिशन 12 बजे खत्म होनी है ना, उसके बाद जश्न होना है। अच्छा 12 बजे 12 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, जश्न होना, उसके बाद बस जागते रहना ते साजे देना। नदीम भाई कह रहे हैं ट्रांसमिशन 3 बजे तक रहेगी, लेकिन हम तो नहीं है ना सज्जाद मीर साहब, हम तो नहीं है ना, हम तो 12 बजे तक है ना जी। अच्छा कमर चीमा साहब की तरफ जाते हैं। कमर चीमा साहब क्या हालात हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं, कैसे देख रहे हैं आप नताइज को? जी कमर चीमा साहब, आवाज आप तक पहुंच रही है जी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें इस वक्त जैसे आप लोग कह रहे थे अभी कि पूरे नताइज नहीं आए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज ये है। अब जी मेरे तक आवाज पहुंच रही है, आपको आवाज आ रही है? जी 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 प्लीज कंटिन्यू, जरा थोड़ा सा डिले। आपको आवाज आ रही है? जी 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 प्लीज जारी रखिए। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। मेरे ख्याल में हम हुमायूं साहब की तरफ से हुआ है, फिर कमर चीमा साहब आपकी तरफ आते हैं। हुमायूं साहब ये जो आपने अब तक कुछ देर पहले तफसीलात बताई हैं, कुछ हमारे मीडिया के दोस्त भी इसको कंफर्म कर रहे हैं, आपके पास केपीके की सारी इंफॉर्मेशन है? आपके इलेक्शन सेल से क्या बताया जा रहा है? पंजाब की क्या सिचुएशन है? देखिए मैं अभी तकरीबन 10 बजे तक मैं पीटीआई के जो हमारा वो मीडिया सेल है उधर बैठा हुआ था, और उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। हमारे अपने लोग भी हमें फीडबैक दे रहे थे। अच्छा हमारे जो हमारे अपने नताइज थे और जो टीवी पे डिस्प्ले हो रहे थे उसमें कोई 10 से 15 हज़ार वोट्स का फर्क था, विच इज़ ऑब्वियस के आप लोग ज़रा ज़्यादा उसको तरीके से वेरीफाई कर आके कर रहे हो, और मे बी हम लोग कर रहे होंगे या जो भी है ना वट इट इज। तो हम लोग उस लिहाज से, और हमें यह पता चल रहा था कि फैसलाबाद में हमारे लिहाज से फैसलाबाद हम स्वीप कर रहे हैं, हमारे लिहाज से हम गुजरावाला में मेरे ख्याल में सिर्फ खुरम दस्तगीर जरा तंग कर रहे हैं, बाकी जगहों पे हम आगे जा रहे हैं। हमारे लिहाज से हम 127 to 130 सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली में लीड कर रहे हैं। ये 10 बजे की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद में वहां से उठ गया था, कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आया था वो ये आया था कि जो सारे चैनल्स हैं जो बाकी सारी आवाम देख रही है, अब हजारे तो हमारे साथ नहीं है ना, तो जो आवाम देख रही है उसमें 8 बजे 8:30 बजे के बाद से आपने रिजल्ट्स आने बंद हो गए। अच्छा फिर इस वक्त हमारे वहां पे कंप्लेन आनी शुरू हो गई, कंप्लेन सेल्स आनी शुरू हो गई कि क्या हमें निकाल दिया गया है, आरओस हमें निकाल रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को निकाल रहे हैं, P45 नहीं दे रहे हैं, फॉर्म 45 नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा बाकी चीजें इस तरीके से मीडिया वालों को निकाल रही हैं। अब जब ये चीजें सामने आती हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूं कि आप 11 बजे या 12 बजे आप विक्ट्री स्पीच दे दें, वो कर दें, ये गलत बात है और ये वैसे इबाहम क्रिएट करती है। लेकिन आपको कम से कम 11-12 बजे विच इज 7 आवर्स डाउन द लाइन, आपको कम से कम 70% के प्लस माइनस रिजल्ट्स आने चाहिए, और किसी जगह पे 70,000 किसी जगह पे 30,000 का डिफरेंस आना चाहिए। जो चंद एक 8-10 ऐसी जगह होती है हल्की होती है जहां पे बड़े नेक टू नेक जा रहा होता है, फेयर एनफ, वी अंडरस्टैंड दैट थिंग। लेकिन आपको बाय एंड लार्ज आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होता है, जब आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, और उससे खिलाफ देखें 10% किसी भी चीज की वेरिएशन 10% या 5%, वो जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर वो हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन साइंस में जब आप कि डिफरेंस जो हो जाती है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, दैट मींस कि जहां 70% रिजल्ट आना चाहिए वहां आपका 5% रिजल्ट आ रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल। ये चीज गलत है, ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट करती है। इज दिस ट्रू एज यू हैव सेड कि अभी आप आपके मीडिया सेल में नहीं है, लेकिन ये कहा यह जा रहा है, इतलात ये आ रही है कि ओन चौधरी साहब के साथ उनके कुछ लोग आरओ ऑफिस में दाखिल हुए हैं मॉडल टाउन में, और आपके जो वहां पर लोग थे उनको मारा गया है, और सलमान अकरम राजा साहब को वहां से आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया है। क्या ऐसा कुछ है?
سر مجھے اس کا نہیں علم، لیکن اس طریقے سے جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایک لاہور میں ایک جگہ پہ وہ کیا ہوا ہے، میں آپ کو اور کراچی میں اور 3-4 جگہ بتاؤں گا جہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو، اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹریفک کی وجہ سے وہ تھی، وہ سائڈوں پہ ہر جگہ پہ وہاں پہ ان کو جا کے باقاعدہ لوگوں نے جا کے ان کے ٹینٹ اکھاڑے، باقاعدہ ان کے ٹیبلیں گرائی ہیں، باقاعدہ چیئرز گرائی ہیں، باقاعدہ لوگوں کو وہاں سے وہ کیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے کسی بھی وجہ سے اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے نہیں کیا، تو ہمارے اوپر ایک اور نشان آ جائے گا کہ جی یہ تو چونکہ پہلے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ 9 مئی کا واقعہ ایک اور ہونے والا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، بڑے کیا کہہ سکتے ہیں اسے، محبت سے ہم لوگوں نے ووٹ ڈالے، لیکن لوگ نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو ریزلٹس آنے شروع ہو گئے، کیونکہ ہمارے لحاظ سے جو انسانوں کے ووٹ ڈلے ہیں اس میں تو ہم لوگ لیڈ کر رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی فرشتوں کے ووٹس جب ڈلیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس میں یہ اون چودھری صاحب جیسے لوگ چلے گئے ہیں، اب وہ فرشتوں کے ووٹ ڈالنے شروع کر دیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا میمن صاحب، آپ بڑی نا سینسیبل بات کرتے ہیں، دیٹ از وائی یو ریمین مائی فیوریٹ فرام پی ٹی آئی بینچز۔ سر مجھے اس چیز کے اوپر ایک کلیئرٹی دے دے، بیکاز ہم کلوزر کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنی یہ اس آوو کی۔ تو سر جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جو فوج کے اوپر پی ٹی آئی یا حمایت یافتہ لوگوں نے تنقید کی کہ وہ الیکشنز کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب تو آپ کی وہ تنقید دور ہو گئی نا، کیونکہ آپ کو تو لگ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا تھا، پی ٹی آئی کو ووٹ بھی پڑے ہیں، تو میرے خیال سے کہ وہ تنقید کے اوپر جو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کو معذرت کرنی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید قبل از وقت تھی اور زیادہ ہو گئی؟ دیکھیں ایسا بینیش صاحبہ، آپ جس اینگل سے دیکھ رہی ہیں دیٹ از ون اینگل، ٹھیک ہے۔ میں جس اینگل سے دیکھتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تنقید ہم کیوں کرتے ہیں۔ تنقید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو 3 MPO کے تحت اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے کینڈیڈیٹس کو فائل کیا، آپ نے ان کو اٹھانا شروع کر دیا، ان سے کبھی کسی کو رات 12 بجے ختم ہو رہے، 11 بجے بندے ایک دوسرے کے حق میں بیٹھ رہے۔ ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو پروپوزر سیکنڈرز اس کے بعد کر لیں۔ پھر جو سب سے بڑا جو ہمارے لیے نقصان آپ لوگوں نے کیا تھا وہ ہم سے بلے کا نشان لے لیا۔ اب بلے کا نشان لے لیا مطلب یہ ہے کہ مجھے امریکہ بھیج کے میرا پاسپورٹ آپ نے مجھ سے چھین لیا، میں نے شناختی کارڈ چھین لیا۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، I'll be coming back to you again۔ جی حافظ احسان صاحب، پیار سے اس کو ہم لوگوں نے اپنی محنت سے اس کو ہم لوگوں نے نلیفائی کیا ہے، ہم لوگوں نے محنت سے کیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا۔ ٹھیک، ہمایوں صاحب آپ کی طرف ابھی آتے ہیں، مسائل تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی طرف سے شکوے ہیں وہ تو ہیں ہی، میں میر صاحب کی طرف جانا چاہ رہا لیکن حافظ احسان صاحب آپ اس پر کامنٹ کریں گے؟ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آر او آفس میں نہیں جانے دیا جا رہا، کینڈیڈیٹ آر او آفس میں نہیں جا پا رہا، میڈیا کو باہر نکالا جا رہا ہے، کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، یہ جو بھی میں نے بات کی ہے اس کے ساتھ میں ایک ویڈیو بھی آئی ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کے جو وہاں پر لوگ تھے ان کو مارا پیٹا گیا۔ اچھا علی، وہ آپ کا جو پہلا کوسچن تھا میں ادھر سے آ کے پھر جاتا ہوں، جو آپ نے انڈیپینڈنس کی بات کی تھی، وہ آرٹیکل ہمارا 51 ہے جس کے اندر ایک آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ریٹرن کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ آتا ہے تو اس کے اندر 3 دن کا آپشن ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر اس پارٹی کو جوائن کرتا ہے تو اس کی جو ریزرو سیٹس کا پروپورشن ہے وہ بڑھ جائے گا، اور وہ دونوں میں بڑھے گا، چاہے آپ کی منورٹیز ہیں یا آپ کی ریزرو سیٹس ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت 70 سے زیادہ 70 سیٹس ایسی ہیں جو آپ کی ریزرو سیٹس ہیں اور منورٹی سیٹس ہیں، 60 آپ کی ویمن ہیں اور 10 آپ کی منورٹی سیٹس ہیں۔ اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس آئندہ جو گورنمنٹ بھی آئے گی اس کی ایک کمپوزیشن کے اندر جائے گا۔ اگر کوئی شخص جوائن نہیں کرتا تو اپنے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھ سکتا ہے، اور اگر زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو، اور اس وقت ہمیں چاہیے 169 جو ہے وہ آپ کو نیشنل اسمبلی کے ممبر چاہیے لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے، تو اگر 169 انڈیپینڈنس ممبر بن جاتے ہیں تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم الیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے امبریلا کے نیچے ہی جائیں۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو آرٹیکل 63A آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کی ساری شکیں ان پہ لاگو ہوں گی، وہ پارٹی ڈسپلن کے نیچے بھی آئیں گے، وہ پارٹی پریزیڈنٹ کے نیچے بھی آئیں گے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جسے کہا جائے گا دے گا، ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، منی بل اور آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل بل ہے وہ اس کے اندر آئیں گے۔ لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ ممبرز جو ہیں وہ گورنمنٹ فارم نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ہی ایڈوانٹیج اس چیز کا ہے جو آپ کی ریزرو سیٹس کے اندر ایک اچھا خاصا چنک جو ہے جو ملنا چاہیے وہ، جس کا ڈس ایڈوانٹیج شاید انڈیپینڈنٹ ممبرز کو آئے گا۔
اب دوسرا جو آپ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر اس وقت الیکشن ہوئے علی 266 حلقوں کے اندر، اور 266 حلقے جو ہیں اگر اس کے اندر کسی ایک دو جگہ آئی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی ہمیں تھوڑا سا رسپانسبل جانا چاہیے، چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے، اور اگر اس لیول پہ چیزیں جائیں تو پھر ہمیں کامنٹ کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے اوپر جو اپریہنشن ہے، جتنا اچھا پروسیس آج سارا دن ہوا ہے، اگر اس پروسیس کے مطابق آگے جائے جائے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو فارم 45 ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو تو پتا ہے کہ وہاں پہ کس کو کس طرح ملا ہے، اب اس کی جو کمپائل ہے وہ آپ کی آئے گی ریٹرننگ آفیسر کے پاس، اور ریٹرننگ آفیسرز کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا جو آپ کے پاس چیز آئی ہے وہ ڈیفرنٹ کرے، وہ تو اسی وقت اپلوڈ کر دیجیے وہ آپ کا جو ای ایم الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم اس کے اندر۔ تو ابھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اور ایک وے فارورڈ کے ساتھ جانا چاہیے، تاکہ ایسی کوئی چیز نہ کہیں کہ جس سے ہم اپنی چیزوں کو ریبٹ کریں۔ ہاں جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں انہیں ایڈریس ہونا چاہیے، اور جس طرح آج سارا دن ٹرانسپیرنسی رہی ہے الیکشن پروسیس کے اندر، یا وہ جو پولنگ ایجنٹس، کسی ایک جگہ آپ کو یہ شکایت نہیں ملی کہ کسی پولنگ ایجنٹ کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا کہ جی آپ ووٹنگ کاؤنٹنگ یا اس کے وقت ووٹنگ کے وقت یا ووٹنگ کاؤنٹ کے وقت کر دی گئی ہے۔ لیکن ہم اگر لارجر پکچر میں دیکھیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 90,000 دیکھیں نا، 90,000 پولنگ ہے آپ کا، اور پھر اس ملک کے اندر جو الیکشنز ہے وہ تو رائیولری کے طور پہ لڑا جاتا ہے نا۔ ہم کون سے بڑے سیولائزڈ ہیں کہ جس طرح باہر کے ممالک کے اندر، اللہ کرے وہ نوبت اس چیز کے اندر آئے، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ریفارمز کرنی چاہیے، کمپلسری یہاں پہ ووٹنگ آنی چاہیے، ای وی ایم پہ جانا چاہیے، اس کے بعد یہ ہے کہ زیادہ پولنگ بوتھس بنانے چاہیے، زیادہ پولنگ سٹیشنز بنانی چاہیے، تاکہ لوگوں کی پارٹیسپیشن آئے، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ پارٹیز مینیفیسٹو پہ جائیں، الیکٹیبلز پہ نہ جائیں۔ بڑی زبردست بات کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اب اس سٹیج میں جائیں گے؟ اچھا، اس سٹیج میں جانے سے پہلے تو یہ کہ جو بھی ہم نے 7 سے 9 بات کی نا، جب آپ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں اگر نمبرز یا سیلولر نیٹ ورکس بند ہیں تو اس لیے کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے بند کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی اطلاعات یہی تھی کہ ریسٹور ہونا شروع ہو گیا، لیکن ابھی تک ریسٹور نہیں ہوا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب تو کم سے کم ریسٹور ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ہاں مطلب ابھی میں بات اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی ای وی ایم کی بھی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہم تو ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں اور ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ بھی حافظ احسان صاحب نے بھی کہا، لیکن ابھی تو ہم یہاں پہ سیلولر نیٹ ورکس ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں نا جی، یہ کچھ زیادہ 2 قدم آگے جاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ویسے پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے تو باتوں سے بنانے کی بجائے وہ جوتوں سے بنوا لیتے ہیں۔ یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، تو میں نے ویسے ریکروٹ سے مثال دی، لیکن سیکورٹی کے ادارے ہمیشہ ذرا 2 سٹیپ آگے جاتے ہیں، ٹو بی آن سیف سائڈ۔ انہوں نے میں نے کہ بند کیا ہے تو میں اس پہ تو چیلنج نہیں کرتا کہ ٹھیک کیا ہے کہ غلط کیا ہے، سیکورٹی کا پوائنٹ آف ویو سے کیا تھا کیا نہیں تھا، ماضی میں خطرات پیدا ہوتے رہے، اور جیسے میں کہتا ہوں کہ اس وقت موبائل فون جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میری کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ کہ ویپن آف ڈسٹرکشن بھی ہو گیا ہے، اس کو یوز بڑے طریقے سے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہو گیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں اس کی بحث نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انہیں فیصلہ کرنا کہ کب کھولنا ہے کب نہیں کھولنا، یہ کوئی ڈیلے کر دیتے ہیں کبھی کبھی۔ خام کا واٹس ایپ پہ میں بات کر لیا ہوں، پہلے نہیں تھا، لیکن شام کو سے بہت سی جگہوں پہ میری واٹس ایپ پہ بات ہو جاتی ہے، میں کر بھی رہا ہوں، رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی، اچھا جنہوں نے کرنی ہوتی ہوگی وہ سیٹلائٹ فون استعمال کر لیتے ہیں، وہ آپ کی ان فونوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ بالکل۔ ایک بار ہم بلوچستان گئے تھے تو بلوچستان والوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ اس طرح ہم پیچھا کر رہے تھے، اور وہ ہم نے کہا کیسے کر رہے تھے آپ ان کو، انہوں نے کہا نہیں وہ سیٹلائٹ فون کے لیے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ سسٹم دنیا میں اتنے آگے چڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ ایک رستہ روکتے ہو تو وہ دوسرا رستہ نکال دیتے ہیں۔ ہم ہی ہیں کہ وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ ہم اوور کرتے ہیں کبھی کبھی، اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یقینی طور پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تو اس وقت بھی ہوتی ہے جب محرم میں بند کرتے ہیں، کسی چیز میں بند کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو بات آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کچھ تھوڑی سی ڈیلے کی ہے، یا سارے معاملات جتنے ہو رہے ہیں وہ سموتھلی ہو رہے ہیں، ایک چھوٹی سی جگہ پہ پنگا لے لینا، خراب کر دینا، لازمی نہیں کہ ابھی اسٹیٹ لے، کبھی دوسری پارٹی لے لی۔ لیکن میر صاحب ابھی بھی ہمارا جو ووٹنگ کا یہ جو پروسیس ہے سارا، تو وہی ہے جو پہلے بھی ہوا کرتا تھا، تو کیا ہم اب ای وی ایم کی طرف، جیسے کہ بھی حافظ احسان صاحب بھی بات کر رہے تھے، کیا ہم اس طرف جا نہیں سکتے؟ ذرا چیزوں کو تھوڑا سا اور ایڈوانس جا سکتے؟ جو ایونٹ بنائی تھی نا ہمارے اداروں نے، میں نام نہیں دیتا، گورنمنٹ نہیں کہتا، اداروں نے بنائی تھی، اس میں پرابلم تھے۔ ٹھیک ہے، پرابلم یہ تھے، مثلا اس وقت دنیا کی جتنی ڈیموکریسی تھی اس میں صرف 8 ڈیموکریسی نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا تھا جو پہلے سے ای وی ایم پہ جا رہے تھے۔
باقی دیکھیے ہم تو جگاڑ لگانے کے ماسٹر ہیں نا, ہم مینول پہ جگاڑ لگا لیتے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں لگے گی. اس لیے میں اس کو اس فریم ورک پہ تو نہیں دیکھتا کہ اس سے دانتری رک جائے گی, اس سے دانتری ہو جائے گی, اگر اس پر نہیں روکتا, لیکن ہمیں جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے. جمیل احمد خان صاحب, اوورسیز پاکستانیز کی جب ہم ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں تو ڈو یو بلیو کہ ہمیں اب اس طرف بھی جانا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی موقع ملے اس الیکٹرل پروسیس کا حصہ بننے کا, کہ جب ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں سے بینکنگ چینلز کے ذریعے اپنے پیاروں کو یہاں پر رقوم بھجوائیں اور آپ کی وہاں کی بھیجی گئی رقوم جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی, ہمارے لیے فورن ایکسچینج ریزروز کی ہمیں ضرورت ہے بڑھانے کی, تو وہ بھی وہاں پر وہ کارآمد ثابت ہوگا, تو ان کو بھی موقع دیا جائے. اتنے محب وطن جو ہمارے وطن سے دور, دیش سے دور, پردیش میں بیٹھے وطن سے محبت کرنے والے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں, ان کے لیے 2013 میں باقاعدہ انسٹرکشن جب آئی تھی تو ہم نے ان کے اوورسیز خاص طور پہ جہاں جہاں ہماری زیادہ پاکستانی ہیں تارکین وطن, وہاں ہم نے پولنگ اسٹیشنز کا بھی بندوبست کر دیا تھا. لیکن اس میں مجھے ول نظر نہیں آتی, اور اس میں ول نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی صرف ایک پارٹی کی طرف ان کا رجحان ہے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کے ڈالر تو ہم 30 بلین جو ہے, اب تو خیر 25 رہ گئے ہیں, 30 بلین ڈالر تو ہم بڑے آرام سے استعمال کر لے ہیں, اور ایک بلین ڈالر کے لیے اب دھکے کھاتے کر رہے ہیں, تو انہیں ہمیں بالکل جو ان کا حق ہے دینا چاہیے, کیونکہ وہ ڈیول نیشنل ہے اور ان کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق حق ہے کہ وہ ڈالیں. اب آپ ان کو کہیں کہ جی آپ وہاں سے 10,000 کا ٹکٹ لے کے آئیں ڈالر کا, یا 3,000 ڈالر کا ٹکٹ لے کے آئیں آپ, اور اس کے بعد آپ یہاں ووٹ ڈال کے واپس چلے جائیں ایک دن میں, کیونکہ ان کو یہاں ذاتی طور پہ آنا پڑتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ آپ ہر دنیا کے جتنے بھی مہذب ممالک ہیں وہ اب دنیا میں جہاں جہاں ہے ووٹ ڈال لیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو طریقہ کار بنایا ہوا ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ یس وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً 1 کروڑ کے قریب, اور وہ سارے اس ایج میں ہیں کہ سارے کے سارے اس میں زیادہ تر ووٹر ہیں اس میں, اور وہ ان کا حق ہونا چاہیے. بالکل پہلی معاملہ یہ ہے, اور اس میں نہ صرف ایک بھروسہ بڑھے گا, وہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں جہاں جہاں ہیں, جس ملک میں ہیں, جس علاقے میں ہیں, وہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. اس میں ہمارے ملک کا امیج بڑھانے میں کہ اب ہم ان کا یہ دل خراب کر دیتے ہیں تو وہ اپنے وطن عزیز کی کیا پذیرائی کروائیں باہر. اور اسی لیے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وطن عزیز کی وہاں اتنی زیادہ برائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ آدمی اس کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے, انہیں بالکل یہ دینا چاہیے کہ وہ ووٹ دے سکیں. وہ بالکل ٹھیک ہے. جی بینش آپ کی طرف آتا ہوں, پھر اس کے بعد میں چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گا. میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈوئل نیشنلٹی کا مسئلہ ہے نا, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. انڈیا میں بھی ہے معاملہ یہ, بالکل ہے, اس نے اور طرح سالو کیا ہوا ہے. انڈیا نے تو کہا ہے نا کہ آپ یا تو انڈین رکھیں گے نیشنلٹی یا باہر رکھیں گے. اچھا, ہم لوگ جو ہے نا اس معاملے میں کئی بار بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم پیسے بھیجتے ہیں, یہ کرتے ہیں. وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں, پاکستان کی اسٹیٹ کو پیسے نہیں بھیجتے ہیں. وہ اگر ان کو ہونڈی کے ذریعے سے زیادہ منافع ملتا ہے تو وہ ادھر سے بھیجتے ہیں, اس کے ذریعے بھیجتے ہیں. تو ہمیں اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. یہ یعنی ہم کبھی بھی کرتے ہیں آپ دیں, ہمارے سرمایہ دار کو موقع دیں, وہ یہ کر سکتا, کچھ نہیں کرتا. جب موقع آتا ہے اپنی فیکٹری اٹھاتا ہے, بنگلہ دیش باہر نکل جاتا ہے. اس طرح ہم اوورسیز کے بارے میں کبھی ایک تو لیکن پھر اگر آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اگر ہنڈی کے ذریعے ہے تو اس طرح, لیکن پھر گورنمنٹس بھی تو ان کے لیے اناؤنس کرتی پھرتی ہے. تو اوورسیز وہ ہے بیچارہ جو جہاں جا کے دھکے کھا رہا ہے, یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں دبئی وغیرہ کھا رہا ہے اور پیسے کچھ اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہے. ایک تو وہ ہے. ایک وہ ہے جو بہت سیٹلڈ ہے, وہاں کا شہری ہے, وہاں کا اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں بھی وہ حقوق دو جو وہاں پہ بھی دو. اچھا, وہ دوسری صورت ہو جاتی ہے. اچھا, اس طرح اس نے کہ کیٹیگریز میں کر سکتے ہیں. اس کیٹیگریز میں کیے بغیر ہم دوہرے شہری وہ پیسہ بھیجتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. اور بھائی بات سنو, اس کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھو. اگر سچ مچ اس کا پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے تو لاکھ بار کرو, لیکن یہ کہ جذباتی ہو, جذباتی نے سوچ سمجھ کے کرنے والا فیصلہ. بینش, پی ایم ایل این کی جو الیکشن کیمپین تھی
کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک کیمپین چلائی جس طرح چلانی چاہیے تھی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے جو کہہ رہی ہے کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے؟ آئی ایم سو گلیڈ علی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، بٹ یہ بہت دیر سے پوچھا، یہ کل کیوں نہیں پوچھا، یہ پرسوں کیوں؟ اب آپ کھل کر بتا دیں، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ آپ مجھ سے کل بھی پوچھتے تو میں آپ کو اس کے اوپر کھل کے بات بتاتی۔ نمبر 1 پہ جو کیمپین ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ میں کل obviously میں کسی اور چینل پہ اپنی وہاں پہ ایسے گیسٹ ایسے ٹرانسمیشن پہ گئی تھی، وہاں پہ بھی میں نے آن ریکارڈ کہا تھا نمبر 1 پہ پی ٹی آئی کی ہے، کیونکہ کنسیڈرنگ دیٹ کہ ان کے پاس بلہ نہیں تھا، کنسیڈرنگ دیٹ کہ ان کے ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ایک الگ الگ نشان تھا، اور اگر ایک ہی کینڈیڈیٹ فار ایگزامپل 2-3 حلقوں سے کھڑا ہوا تو اس کا ہر حلقے میں الگ الگ نشان تھا، یو نو۔ اس لحاظ سے جس طریقے سے انہوں نے اپنی کیمپین مینج کی اٹ واز امیزنگ، اور خاص طور پہ وہ جو آخری جو وائرل فوٹو ہوئی ہے، کالا لمبا کوٹ ہے تے روشن چہرہ عمران خان صاحب دا، تو وہ جو بیسیکلی جو ویڈیو وہ پکچر جو وائرل ہوئی ہے اس کا کافی امپیکٹ ہوا۔ نمبر 2 پہ میں بلاول بھٹو کی کہوں گی، کیونکہ بلاول بھٹو کی کیمپیننگ لمبی ترین تھی، ان کے نعرے سے ان کا اپنا اختلاف تھا، وہ کہہ رہے تھے چنو نئی سوچ کو، لیکن انہوں نے نئی سوچ والی بات اس میں کوئی نہیں کی، کر وہ پرانی سوچ والی بات ہے۔ مجھے تو انہوں نے اس الیکشن کو لیکن ایک بات نہیں انہوں نے کی جو کہ پہلے بانی پی ٹی آئی بھی کہتے رہے، پہلے بات ہوتی تھی صرف ریکنسیلیشن کی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے بھی تھا، اب کی بار بلاول صاحب نے بات کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، انہوں نے بیچ میں لفظ ٹروتھ ایڈ آن کیا۔ عمران خان کو کاپی کیا نا، مطلب نئی سوچ، وہ جو نئی سوچ والی بات تھی، کیمپیننگ بہت اچھی تھی، بٹ جو نئی سوچ والی بات تھی بلاول کی، وہ مجھے یوں لگا کہ وہ مجھے ماضی میں لے گئے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے کہ جو پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی تھی، مطلب وہی الیکشن چل رہا تھا نا، سو یہ نئی سوچ نہیں ہے، یہ پرانی سوچ ہے، اور بلاول ایک پروگریسو شخص ہیں، ان کو پروگریسو اور کنسٹرکٹیو سوچ کی طرف جانا چاہیے۔ نون لیگ نے ایک تو سب سے پہلے بہت دیر کی، مجھے پہلے لگا کہ دیر آئی درست آئی، چلے جی آخری 20-22 دنوں کے اندر اچھی کیمپیننگ کر لیں گے، لیکن ان کی کیمپیننگ اس لیے بہت زیادہ بری تھی بیکاز جو ان کا سٹار پروڈکٹ ہے، مطلب مجھے کہنا پڑے گا سٹار پروڈکٹ، وہ ہے میاں نواز شریف۔ ایک ٹی وی انٹرویو نہیں، ایک سولو بائٹ نہیں، مطلب اسی آلو چھولے بیچنا ہے، کچھ کرنا ہے نا۔ لاہور شہر میں ریلی کوئی نہیں، مطلب وہ گئے تھے مونی روڈ وغیرہ، لیکن مریم نواز کہیں نہیں، مریم اورنگزیب کہیں نہیں، وزیر اطلاعات ہے وہ بھی کہیں نہیں۔ سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے باوجود بھی جو اسٹل آئی مینٹین کہ نون لیگ لاہور کے اندر کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگی، یہ اوپر والے کی کرنی سے ہوگی، ایک انٹرویو جو آخر میں چلا اس سے ڈینٹ پڑا، ایگزیکٹلی شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ان سے ڈینٹ پڑا۔ ایکچولی پی ایم ایل این از ناٹ اے میڈیا فرینڈلی پارٹی، مجھے لگتا ہے ان کو کیمرے کا بڑا فوبیا ہے، یہ بات نہیں کر سکتے، اوریٹرز اچھے نہیں ہیں، یہ دے اسٹل ڈونٹ بلیو ان دا پاور آف میڈیا، اور ایسے ٹائم پہ یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا جو کہ سوشل میڈیا کی تو چیمپئن ہے، دیکھیں جو کریڈٹ بنتا میں دینا چاہیے، اور پیپلز پارٹی ہر جگہ پہ انویسٹ کرتی ہے، آپ کو پتا ہے جیسے وہ ووٹ میں یقین نہیں رکھتی لیکن انویسٹمنٹ میں کرتی ہے، اسی طرح وہ سوشل میڈیا پہ چاہے یقین رکھے یا نہ کرے لیکن انویسٹمنٹ میں کرتی ہے۔ مطلب ہم نے بلاول بھٹو کو تمام بڑے بڑے چینلز کے اوپر لائیو دیکھا کہ بیچ میں تو ہمیں تو اس ٹائم پہ یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی کہ کیا یہ وائلیشن تو نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن کے قوانین کی، کہ آفٹر دا 6 فیبروری جب آپ کی الیکشن کیمپیننگ ختم ہو گئی اس کے باوجود وہ آئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمیں کسی دیکھا، مطلب ہم شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے مقابلے میں غور خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں، کنسیڈرنگ دیٹ کہ عمران خان صاحب نہیں ہے۔ سو بلاول نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کیچ اپ کرے، بٹ بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ وہی رہیں گے، اچھے لگیں گے۔ عمران خان صاحب ہیں۔ میاں صاحب کے بارے میں کیا کہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیئر اے 74 ایئر مین ود اے 35 ایئر اولڈ مین، بٹ یہ ہے کہ نون لیگ کی کیمپیننگ تیسرے نمبر پر ہے، ان کو بہت اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر دفعہ ایسا آخری جلسے کی ہے نا، اس میں ایک فرسٹ ٹائم ایک پازیٹیو بات ہوئی ہے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں چٹ پہ وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں، اس پر میاں صاحب نے ڈائریکٹ مجمع سے ایڈریس کیا، آخر میں کیمپین کی، اور آخری دنوں کی کیمپین کی بات کر رہا ہوں، کمپین ہی آخری دنوں کی ہے۔ ہاں بتاؤ، پوچھو یہ کیا مانگتے ہو، 20 ارب دے دو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لاہور کے NA 130 ایک اتنا مطلب ہاٹ پاپولر حلقہ ہے، اس حلقے کے بارے میں بہت سے مبصرین کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب نہیں جیتیں گے، بہت سے مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ جی نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، صحیح کہیں غلط کہیں، لیکن آپ نے لاہور میں ایک ریلی کر کے اس کو پھڑکا دیا، آپ نے جلسہ ہی نہیں کیا۔ ڈونٹ یو تھنک سو کہ آپ نے جلسہ کرنا چاہیے تھا؟ میں جی قمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، جناب آپ سے پہلے تو سیدھا آتے یہی، آپ کی نظر میں قمر چیمہ صاحب نہیں، اتنی دیر سے مجھے نظر آ رہے تھے، مجھے لگا ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا ہمایوں میمن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے پاس ہمایوں صاحب کو مزید آئے ہیں ریزلٹس، یا ابھی بھی وہی سٹک ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں؟
ہم نے روک دیا نہیں دیکھیں اس وقت آپ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے فون وغیرہ سب کچھ بند ہیں, وہ اگین ایک تشویش والی بات ہے, لیکن تو مجھے کوئی اور نہیں ہے, انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد مجھے کچھ پتہ چلے گا. لیکن جو مہوش صاحبہ بات کر رہی ہے نا, وہ جو کہ بھئی کمپین کی بات کریں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف واز ریئلی ایٹ ڈس ایڈوانٹیج, لیکن انہوں نے کس طریقے سے کیا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف از اے اسمارٹ پارٹی آف انٹیلیجنٹ پیپل, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اپنے ڈس ایڈوانٹیج کو کیسے ایڈوانٹیج میں بدلنا ہے, دیٹ از واٹ the thought process is, that is where entrepreneurship in politics comes in, ٹھیک ہے. اچھا, جو ایکچوئل جو نعرہ تھا نا پی ایم ایل این کا, وہ تھا پاکستان کو نہ آواز دو, سوئے رہنے دو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تھی اور انہوں نے سوئے رہنے دیا ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب کو آپ نے ہر چیز کی ہے, لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ان سب ڈس ایڈوانٹیج کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو باہر نکالا ہے, اور آفرین ہے ان لوگوں پہ کہ جو باہر نکلے ہیں. اب پرابلم اگین یہ ہو گیا, آپ کے یہاں پہ تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا, پونے گھنٹے سے وہ 1% جو NA91 کا 1% ہے وہ 1.5% میں نہیں گیا. تو دیکھیں یہاں پہ میرے سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم 2.5 گھنٹے اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن ہم صرف 2.5 گھنٹے دور ہیں فائنل رزلٹ سے, اور بقول مہوش صاحبہ کے کہ جہاں پہ وہ کہیں گی کہ بینش صاحبہ کے سوری کہ جہاں پہ وہ خوش ہو جائیں گی کہ آپ کوئی تقریر کر سکتا ہے, اور ہم ابھی 1% رزلٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 5% رزلٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹ از مائی کنسرن, میرا کنسرن یہاں پہ ہے. اب یہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھا ہے یا مینج ہو رہا ہے, یا فرشتے ووٹ آ کے دے رہے ہیں, یا لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. اگر اس کے بعد کسی وجہ سے یا کچھ بھی چیز ہو جاتی ہے, جینوئنلی کوئی ہار رہا ہوتا ہے یا جینوئنلی کوئی جیت رہا ہوتا ہے, یہاں پہ کوشچن مارکس آ جاتے ہیں. آپ نے پورے سسٹم کو تباہ کر دیا. آپ نے آج کے پورے خوبصورت طریقے سے, مطلب آپ نے ایک بڑا پیارا کیک بنایا ہے, اوپر سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے. سو ڈونٹ ڈو دس تھنگ. صبر کا پھل میٹھا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. اچھا چلیں آپ کو ذرا آپ کو خوشخبری دے دیتا ہوں. ہمایوں صاحب آواز آ رہی ہے نا آپ کو میری؟ بالکل آ رہی ہے جی, تصویر بھی آ رہی ہے. ہمایوں صاحب جی آپ ماشاءاللہ, یہ تو اچھی بات ہے, اسٹوڈیو میں آنے کا یہ فائدہ ہے. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میرے گاؤں سے حلقہ NA66 اور PP35 یہ بنتا ہے وزیر آباد سے. آپ کے کینڈیڈیٹ پروونشل سیٹ کے بھی اور قومی اسمبلی کی جو سیٹ کے ہیں, پروونشل کے بھی میرے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں. قومی اسمبلی کی سیٹ پر 1614 ووٹ کی لیڈ سے جیت گئے ہیں. سر میرے لحاظ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, 10:15 بجے پاکستان تحریک انصاف واز لیڈنگ آن 127 سیٹس نیشنل اسمبلی کی. جی ہمایوں صاحب کی ہمارے لحاظ سے تو ہمیں 150 160, اور اگر اللہ مالک کرے جیسے ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے ہو سکتے 166 ہم ویسے ہی جیت جائیں, ہمیں پرواہی نہ ہو. 169 ویسے جیت جائیں, ہمیں پرواہی نہ ہو, بے شک ہمیں کچھ اور نہ دو. آزاد لوگوں کی آزاد کیا کہہ سکتے حکومت ہوگی, آزاد پرائم منسٹر, آزاد اسپیکر, آزاد ساری چیزیں, آزاد سینیٹرز, ہم پورے ملک میں آزادی لے کر آ جائیں گے, تو آزادی سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, we've got to take a short break over here, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈسکشن جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن نیوز 1 کی آپ دن بھر بھی دیکھتے رہے, تجزیے آپ تک پہنچتے رہے, اور ہم آپ کو مختلف حلقوں سے آپ کو اطلاع دیتے رہے, آپ تک معلومات پہنچاتے رہے کہ کہاں پر کیا صورتحال ہے, پولنگ کیسے چل رہی ہے. پھر 5 بجے کے بعد سے ریزلٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. گو کہ ابھی یہ ریزلٹس آنے کا سلسلہ رکا ہوا ہے, اور وقفے سے پہلے سجاد میر صاحب سے جو بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہی کہا ہے کہ جی الیکشن کے رزلٹ کو روکا اسی وجہ سے جاتا ہے کہ, اور اس سے پہلے مبشر بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تاکہ ایک ہی مرتبہ میں رزلٹ آئے, نہ کہ یہ کہ پہلے آ رہی ہوں پھر اس کے بعد کچھ اور اطلاعات آ رہی ہوں اور پھر ایک نئی جو ہے وہ بحث چھڑ جائے کہ جی پہلے تو فلاں جیت رہا تھا اور اب فلاں جیت رہا ہے. تو حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب اس پروسیس کے مکمل ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو کامیاب قرار دیا جائے گا اور کسی کو کہا جائے گا جی دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رہا.
تو پھر اس کے بعد یہ الیکشن ٹرائبونلز میں جائیں گے معاملات. ذرا اس پروسیس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ پروسیس کیا ہے, پہلے کیا تھا, کیا اب بھی وہی ہے یا اب اس میں کوئی رد و بدل آیا ہے, اور کتنے وقت میں الیکشن ٹرائبونل کو اس پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو بھی کوئی کمپلینٹ آئی ہوتی ہے کسی بھی حلقے سے؟ دیکھیں علی, دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے 2 بجے کا, ہمیں 2 بجے تک جو ہے چیزوں کو پازیٹیولی ابھی دیکھنا چاہیے, ہمیں اتنے نیگیٹو کے اندر نہیں جانا چاہیے. دوسرا اس کا پروسیس یہ ہے کہ جو آپ کے 45 جس کا فارم 45 کا ذکر ہے وہ آپ کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے اس کو دینا ہے. کمپائل جو ہیں وہ جا کے ریٹرننگ آفیسرز کے پاس آنی ہے. تو موسٹ آف دا جو کینڈیڈیٹس ہیں وہاں کے اوپر ان پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوگا. اس کی جو سرٹیفیکیشنز ہے وہ آ کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز جو ہے اس کے پاس آنی ہے ریٹرننگ آفیسرز کے بعد. دوسری جو چیز یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے لیگلی اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جا سکتا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز آئے گی اگر یہ ایشو بنے گا تو وہ ری کاؤنٹنگ ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے, اور اس سے پہلے یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی بھی ہے, وہ اس کو الاؤ کرتا ہے اور بہت سارے کیسز کے اندر آیا ہے. اگر اس کے بعد یہ ہے کہ جب گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو جورسڈکشن ہے وہ سیز ہو جاتی ہے, اور وہ پھر ہمارا سیکشن 141 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا, جس کے اندر جو ہے پھر الیکشن ٹریبیونلز بنائے جاتے ہیں, اور وہ ٹریبیونلز جو ہے وہ آپ کے ہائی کورٹ کے ججز کے نیچے بنائے جاتے ہیں, اور وہ پھر اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کیا اس کے اندر میل پریکٹسز ہیں یا کرپٹ پریکٹسز ہیں. ایک اور سوال بھی ہے, آپ نے فارم 45 کی بات کی. بالفرض ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 300 پولنگ سٹیشنز ہیں, ان 300 پولنگ سٹیشنز کا فارم 45 جو پولنگ ایجنٹس کو دیا جاتا ہے, اگر ریزلٹ اس کو اگر ٹوٹل کیا جائے اور اسے ریزلٹ مختلف اناؤنس کیا جاتا ہے ڈی آر او کے آفس سے, تو کیا الیکشن کمیشن میں جا کر اس بنیاد پر کہ فارم 45 سامنے رکھے جائیں کیا کوشچن کیا جا سکتا ہے, کیا پٹیشن کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو فارم 45 ہے علی وہ 2 ایریاز کے اندر, ایک فارم 45 جو ہے وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کا ہے, اور ہر نیشنل اسمبلی کے نیچے جو ہے وہ آپ کی کسی جگہ 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, اور ایون جو بلاول بھٹو صاحب والا لاہور کا حلقہ ہے اس کے نیچے 5 کانسٹیچوئنسیز جو ہے مختلف آپ کی ایم پی ایز کی چل رہی ہیں, تو ان کا ہر ایک کا فارم 45 جو ہے وہ علیحدہ اس چیز کے اندر ہے, اور آپ کے تقریباً 18,000 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت اس ملک کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں, جس میں 5,000 سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے ایم این ایز ہیں. اب یہ ہے کہ مجھے اگر فارم 45 جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ایشو ہو جاتا ہے اور میں اس کو کیلکولیٹ کر کے کہتا ہوں ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ اس کے اندر اس کی کیلکولیشن کے اندر فرق ہے, تو اٹس اے گڈ گراؤنڈ اینڈ ویلڈ گراؤنڈ جو ہے کہ آپ اسے ری کاؤنٹنگ کے اندر جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے فارم 45 کے مطابق یہ کاؤنٹنگ بنتی ہے اور جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی کاؤنٹنگ ہے وہ غلط ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کا نیا سسٹم آیا ہوا ہے, جس کے اندر جو سب سے بنیادی چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر نے اس وقت جو ہے ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر وہ سسٹم کے اندر وہ چیزیں ڈال دی ہیں, اور سسٹم کے اندر آپ ان کی کاپیز بھی لے سکتے ہیں کہ وہ فارم جو ہے جو 45 کے پریزائڈنگ آفیسر نے بھجوائے گئے آپ اس کا ریکارڈ لے کے آئیں. تو جب سسٹم کے اندر ایک چیز ریفلیکٹ آ جاتی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اس چیز کے اندر ہے. ابھی تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا چاہیے, 2 بجے کا انتظار کرنا چاہیے. اس میں حافظ احسان صاحب چونکہ اب یہ قانونی جو نکات ہیں ان پر بات ہو رہی ہے, تو یہ بتائیں کہ اگر کہیں سے کسی حلقے سے کوئی کینڈیڈیٹ وڈرا کر جاتا ہے لیکن اس کے بیلٹ پیپر پہ اس کا نام پھر بھی موجود ہے, اور نہ صرف یہ کہ نام موجود ہے اس کو ووٹ پڑھتے ہیں وہ جیت بھی جاتا ہے, تو پھر اس کے ریزلٹ کو روک لیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں علی, وڈرال کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے الیکشن پروسیس کے اندر. 2 ہی چیزیں ہیں. وڈرال کا ٹائم وہ ہے کہ جب آپ کی ایک نامینیشن یا اسکروٹنی ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ کی ایک فرسٹ لسٹ نکلتی ہے, اور اس فرسٹ لسٹ کے اندر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کا نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ اس کی اپیل کے اندر چلے جاتے ہیں, اور دوسرا آپ کو 2 دن ملتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے پیپرز کو وڈرا کرنا ہے تو کر لیں, چونکہ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے یہ وڈرال وہ یہ ہے کہ جس کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ریٹائرمنٹ کہا جاتا ہے.
نہیں وہ اس کا یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس کے اندر نہیں جاتے تو پھر آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کی سیکیورٹی آپ کی واپس مل جاتی ہے, نہیں تو آپ کی سیکیورٹی کو فورفیٹ کر لیا جاتا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ اس لیے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ریجیکٹ ہے چلے دوسری جگہ ایکسپٹ ہو جائے, دوسری جگہ ہے تیسری جگہ, ٹیکنیکلٹیز کو اوائڈ کرنے کے لیے لیکن جب آپ کا فائنل لسٹ کے اندر آ جائے, آپ کا جو ہے وہ نامینیشن جو آپ کا بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر آپ کا نشان آ جائے, آپ بھلے 10 دفعہ جا کے کہتے رہیں کہ جی میں وڈرا کر گیا ہوں, وہ کوئی وڈرال نہیں ہے. چونکہ آپ کو اگر ووٹ پڑ گئے ہیں اور آپ الیکشن کے اندر آپ کے ووٹ زیادہ ہیں, یو آر ریٹرن کینڈیڈیٹ. اب یہ کہہ دینا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں یا میں وڈرال ہوں, دس از نو گراؤنڈ. چونکہ بیلٹ پیپر کے اندر جو آج آیا ہے وہ سارے وہ لسٹ ہیں جو آپ کی 13 یا 14 جنوری کے اندر جو لسٹ فائنل آئی ہے اس کے اندر وہ سارے کینڈیڈیٹس ہیں. لہذا وڈرال کا یہ کہنا کہ وہ شخص جو ہے اگر جیتا بھی ہے تو اس کو اناؤنس یا نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا, یہ لیگلی بھی ٹھیک نہیں ہے اور الیکشن پروسیس کے اندر یہ پاسبل بھی نہیں ہے. So the election commission will announce the result for that candidate, even if the election commission has to announce. The election commission has to announce the results of a returned candidate as per Form 45, which is to be issued by every presiding officer. उसके आगे 2 बूथ हैं, या 3 बूथ हैं, या 4 बूथ हैं, and tabulated by the returning officer at that time, and then finally it is to be notified by the Election Commission of Pakistan under the Constitution and the law. So there is no room for the Election Commission of Pakistan. A person who is getting a higher vote, he should be declared as a returned candidate and his notification to be issued and gazette notified. ٹھیک. جمیل صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے میں ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا. یہ کانگریس وومن ہیں راشدہ, یہ لکھتی ہیں کہ وی مسٹ اسٹینڈ ود دا پاکستانی پیپل ایز دا ڈیموکریسی از ایٹ سیریس رسک. They should be able to elect their leaders without interference and tampering with the process, and the US must ensure our tax dollars don't go to anyone undermining that. How do you see that, sir? Not only one, Jamil sir. I think there are more than about 4 or 5 Congress people who have already made statement on this, and one of the Congress person said that ye election, who is being elected, how he is being elected, or how the election being conducted is more important to them. So نہیں میں نے this what جو ہم نے یہی کچھ عرصے پہلے بات کی تھی کہ اس کا ایک جو انٹرنیشنل فوکس ہے اس وقت پاکستان پر, وہ اس میں جو ہمارے ایسے ملک کے لیے کسی بھی ملک کے لیے وہ کوئی ایک صحیح شگون نہیں ہے. اور ہم تو جس دہانے پر کھڑے ہیں, بات ہو چکی اس پر, لیکن ایک لائن میں بتاتا چلوں کہ جس دہانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں معیشت کے, اس میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم نے IMF کے پاس جانا ہے, ابھی تو ہم نے ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے, ابھی تو ہمیں جیو پولیٹیکل تناظر میں بہت سارے معاملات کو طے کرنا ہے, ابھی تو ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے معاملات تھوڑے سے بہتر ہوں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں جو اس وقت آپ نے ووٹ کیا, اور اس طرح ایک کانگریس نہیں بلکہ وہاں کے کوئی 4 سے یا 5 کانگریس لوگ ہیں, کانگریس پرسنز ہیں جنہوں نے اب تک اس بات پر بیان دے دیا ہے. تو اس تاثر کو اچھا, دوسرا پرابلم اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بیان آتا ہے, فارن آفس نے تو بیان دے دیا, لیکن اس کی ایڈوکیسی کے لیے اگر ہمارے پاس جواز ہے, اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں, اور اگر یہ الیکشن اس وقت جو تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, رزلٹ اس وقت تک اگر پرسنٹیج کم آ رہی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی جواز تو ہونا چاہیے, اور یقیناً ہوگا. اس جواز کی ایڈوکیسی ہمارے پاس ہماری کمزور ہوتی ہے حکومت کی طرف سے یا ہمارے فارن مشن کی طرف سے. تو اگر یہ ایڈوکیسی ہماری کم ہوگی تو یہ الیکشن متنازع انٹرنیشنل لیول پر ہو جائے گا. نیشنل لیول پہ تو خیر ابھی تک تو بہت خوبصورت طریقے سے چلتا رہا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ جو معاملات بڑھ رہے ہیں, رات جب تک بیتتی ہے. اچھا, ابھی آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ متنازع ہونے کی بات کی ہے, میں سجاد میر صاحب آپ سے اس پر پوچھنا چاہوں گا, اگر انٹرنیشنل لیول پر ہمارے انتخابات متنازع ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ دیکھیے انٹرنیشنل بنگلہ دیش میں بھی تو ابھی ہوئے نا, اور وہاں پر بھی بڑا اس کا شور تھا. انٹرنیشنل لیول پر متنازع ہونے کے لیے تو ایک پولیٹیکل ہی گراؤنڈ ہو سکتی ہے. درگئی کے الیکشن اور اشرف غنی کے الیکشن تو جینون تھے, ہمارے اس وقت بھی شک کی نظر سے دیکھا گیا. بنگلہ دیش میں اپوزیشن ہے ہی نہیں, وہ تو جینون ہو گئے, ہمیں شک کی نظر سے دیکھا جاتا رہا, ہمیں فیٹ اپ میں پھنسایا گیا,
ہمیں IMF کا قرضہ لینے میں بہت پھنسے رہے. تو انٹرنیشنل لیول کے لیے ہمیں ایک مضبوط ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ڈپلومیٹکلی اس چیز کو اچھی طرح ڈیل کر لیتے ہیں اپنے اداروں کے ذریعے سے, تو شاید انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں نہیں کہا جائے گا, اور کوئی غلطی بھی ہوگی تو کچھ اگنور کیا جائے گا. ہم وہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ سچ مچ ہمارے قوم کم از کم اس بات پہ کنونس ہو جائے کہ ہمارے الیکشن جینوئن ہوئے. وہ اس بات پہ کنونس ہو جائے کہ یہاں داندلی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیول پہ کنونس ہو جائے کہ انہوں نے جن لوگوں کو الیکٹ کیا ہے وہی آگے آئے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہوں, یہ لازمی نہیں ہے کہ الیکٹ ہونے والے جو ہیں وہ ڈلیور بھی کر سکیں جس کی اس قوم کو اس وقت ضرورت ہے اور توقع ہے. اگر وہ ڈلیور بھی کر دیں گے اور ہم صحیح منزل کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے تو لوگوں کا جمہوریت پہ زیادہ ایمان آ جائے گا. وہ کہیں گے کہ ہم لوگ جن لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں وہ قوم کو آگے لے کے جانے کی ہمت رکھتے ہیں. چھوڑ دیجیے ابھی. اچھا, اس پہ سجاد میر صاحب, چونکہ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے بریکنگ بھی چلی کہ پہلا جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے وہ جام شوروں سے صوبائی اسمبلی سندھ کا ہے, جہاں سے مراد علی شاہ صاحب کامیاب ہوئے ہیں. ہونا چاہیے. تو اب مطلب یہ ایک تو خیر مراد علی شاہ صاحب کے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ دونوں نے کامیاب ہونا ہی تھا, لیکن کیا سندھ میں آپ کو وہی تنظر نہیں کہہ رہا, نہیں آپ نے اس وجہ سے کہا بیکاز آبویسلی ان کی بڑی مضبوط یہ کانسٹیٹوئنسی ہے, لیکن آپ کو سندھ میں اوور آل یہی نتائج آتے ہوئے مورلیس نظر آ رہے ہیں؟ مجھے اس وقت یعنی کہ پیپلز پارٹی پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہے. زیادہ مضبوط. اس کا مقابلہ تھا پہلے پیر پگاڑا کی فنکشنل لیگ سے, اس کا مقابلہ تھا نیچے لیول پر ارباب, غلام رحیم وغیرہ جو یہ لوگ تھے, یا بدین سے تھا کچھ لوگ, وہ سارے لوگ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک طرح کے ملے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی بہت بری طرح ہارتی رہی ہے اپنی ان کانسٹیٹوئنسی میں بھی جن کانسٹیٹوئنسی میں بظاہر وہ طاقت رکھتی تھی. لیکن اس وقت صورتحال ہے کہ سندھ کے لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے, مثلا میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کے اندر ایک چھوٹے سا قوم پرست موجود ہوا کرتا ہے, لیکن وہ قوم پرستوں کو ووٹ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دے کے ہم نے ووٹ ضائع کرنا ہے, یعنی کوئی شعوری طور پہ نہیں, انکانشیسلی, کہ ان کو ووٹ دے کے ضائع کرنا ہے. یہ پیپلز پارٹی ہے ہماری قوم پرستانہ امنگوں کی ترجمانی بھی کرے گی اور ہمارے قومی سطح پر جو ہماری ضرورتیں ہیں. اچھا, ویسے سر شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے بھی اسی قسم کی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی کافی میجورٹی سے جیت گئے. ایکچولی ایک اور چیز ہے, کراچی میں آپ کو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے سیٹس جیتتی ہوئی؟ ماضی میں کبھی نہیں رہی, ماضی میں نہیں ہوا, لیکن اس دفعہ کیمپین بھی بڑی اچھی رہی. 7 سیٹیں تھیں کراچی کی, 7 میں صرف 2 پیپلز پارٹی نے جیتی تھی. ایک عبدالستار پیرزادہ کی, ایک عبدالحفیظ پیرزادہ کی, ایک عبدالستار گوبور کی, 2 سیٹیں. اچھا, یہ اس وجہ سے بھی میں کہہ رہا ہوں سجاد میر صاحب کہ, اور بینے سے بھی ابھی سوال اس لیے پوچھا کہ کل آپ کو یاد ہے نا کہ کل کی ٹرانسمیشن میں فہیم صدیقی ہمارے ساتھ تھے, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ چونکہ ایم کیو ایم لندن نے بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو پلیس کیا ہوا ہے, تو ایم کیو ایم پاکستان جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی کراچی سے ہم سیٹ جیتیں گے, ان کو وہاں سے ڈینٹ پڑنا ہے جو ایم کیو ایم لندن نے اپنے کینڈیڈیٹس پلیس کیا. میں اس کے بارے میں خاص طور پر نہیں کہہ سکتا کہ الطاف حسین کی اب کیا, لوگوں کے دلوں میں محبت تو ہے, لیکن وہ الطاف حسین سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا چاہتے ہیں. اب اس وقت امتحان ہے ایم کیو ایم کا کہ وہ ایم کیو ایم کے نام پہ دیکھیں, جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا وہ وہی ووٹر تھا جو ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا اور ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا, وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, اس بار یقینی طور پر پی ٹی آئی کا اتحاد ہے جماعت اسلامی کے ساتھ, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, وہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. کیا وہ گین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ My take is کہ یہ جو مراد علی شاہ صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں, even to some extent شرجیل میمن also, مراد علی شاہ صاحب is a comparatively younger face as compared to the previous chief minister. اور ان کے بارے میں خیر of course میں آپ کو خبر بھی دے دوں جن لوگ کو شاید نہیں پتا کہ مراد علی شاہ صاحب is wholly solely بلاول بھٹو's choice. You know, ورنہ ان سے پہلے وہ جو نفیشہ شاہ صاحبہ کے جو والد صاحب تھے وہ زرداری صاحب کی چوائس تھے. سو کمپیریٹیولی جب آپ ایک نیا فیس لے کر کے آئیں گے, اور چاہے انہوں نے پرفارم کیا ہو سندھ میں نہ کیا ہو, یہ جو ان کی بھاگ دوڑ تھی نا, آنیا جانیا, آلویز بینگ دیئر, آلویز بینگ ویجیلنٹ, یہ ویسے ہی اپنی عوام کو نا ایک اونرشپ دیتے. جیسے کہ میں کہوں گی کہ شہباز شریف صاحب جب یہاں پہ چیف منسٹر تھے تو آنیا جانیا ان کی لگی رہتی تھی, صبح 6 بجے 7 بجے 8 بجے کیمرے پہنچے ہوتے تھے, مطلب حاضری ڈل رہی ہوتی تھی. تو پنجاب کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہے کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے, unlike what happened at the time of Buzda. So یہ جو optics ہوتے ہیں نا, یہ بڑے میٹر کرتے ہیں, یہ بڑے میٹر کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن اگر میں کراچی کا اور لاہور کا موازنہ کروں, بیکاز آئی اسٹیڈ دیئر ان کراچی, بیکاز جب میں جیو کے لیے کام کرتی تھی میں نے آلموسٹ 5 سال اپنے وہاں گزارے ہیں. کراچی اور لاہور میں زمین آسمان کا فرق ہے, لاہور جنت ہے بھائی اس کے مقابلے میں, بٹ ہیون سیڈ دیٹ
بہت زیادہ ضرورت ہے, وہاں پہ بھی کام ہونا ہے, یہاں پہ بھی کام ہونا ہے. لیکن جب آپ لوگوں کو ایک ایسی اونرشپ مل جائے نا کہ کام تو چلے ہوتا رہے گا, لیکن کوئی ہماری بات تو سن رہا ہے, کوئی آ تو رہا ہے, کوئی پانی میں اتر تو رہا ہے. ابھی جیسے بارش ہو گئی, مرسا وہاب, سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا پیپلز پارٹی کے لیے, بارش ہو گئی. اب بارش ہو گئی تو کوئی تو نکلا. اب دیکھیں نا, وہاں پہ بھی تو نگراں حکومت ہے, لیکن ابھی مرتضی وہاب آپ کو نظر آئے, پھر بلاول نے ان کو کہا کہ جی ویری گڈ. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ویڈیو ایک لگائی دبئی کی کہ وہاں پہ بارش ہوئی اور پانی کھڑا ہے, تو وہاں پر بلاول صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ مرتضی وہاب کو ٹیگ کرتے ہوئے کہ جی آپ کی وہاں پر بھی ضرورت ہے دبئی میں. ایگزیکٹلی, ایبسولوٹلی. حالانکہ میں آئی اسٹل بلیو کہ پانی ہونا نہیں چاہیے تھا. اتنے سال آپ نے 15 سال آپ نے وہاں پہ کام کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے پانی؟ سیوریج آپ ٹھیک کریں. گھروں میں نلوں میں پانی آتا نہیں ہے, وہاں کے لیے ٹینکر چاہیے, اور سڑکوں پہ ایسا پانی ہے کہ جاتا نہیں ہے. پانی ہونا نہیں چاہیے. لیکن what I'm saying is کہ اتنے مشکل حالات میں بھی ایٹ لیسٹ ان کو کوئی غریب کا بال ملا جس کی گردن پکڑ سکتے ہیں. مرتضی وہاب ہے کی یو نو. اب یہاں پہ اگر آپ امیجن کریں کہ عثمان بزدار صاحب نظر ہی نہیں آتے تھے, اینڈ یو آر وٹنس ٹو دیٹ. سو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپٹکس کے لیے یہ بڑے میٹر کرتے ہیں, اور اس کا ایفیکٹ آتا ہے. ہمایوں صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کے حلقے کی کیا صورتحال ہے, کچھ وہاں کا بتائیے. آپ کہیں یہ نہ ہو کہ ویسے کے پی کے میں آپ سب سیٹس پر کامیابی ڈکلیئر کر دیں اور وہاں پر مسئلہ پڑا ہوا ہو. دیکھیں, جو ایک جرنل جو تھا, مطلب انفارچونیٹلی چونکہ میں ادھر بیٹھا ہوں, نہ میرے پاس آپ لوگوں نے کنیکشن دیا ہوا ہے وہ وائی فائی کا, تو مجھے کچھ علم نہیں ہو رہا. لیکن جنرلی اسپیکنگ ہی واز لیڈنگ ود ریزنیبل مارجن تھا. میں 2-2.5-3 گھنٹے پہلے کی بات کروں, ابھی تو تقریباً 12 بج گئے, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تقریباً 9:45-10 بجے کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت تک تو وہ مارجن میں لیڈ کر رہے تھے. لیکن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کراچی کی, دیکھیں کراچی اور سندھ کا بیسک مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ڈرینیج کا مسئلہ ہے, اور وہاں کا گند ابھی تک صاف نہیں ہوا. تو اس کا ڈرینیج کا جب تک آپ سسٹم نہیں کریں گے نا, تو وہاں گند صاف نہیں ہوگا. تو جب گند صاف ہوگا اس کے بعد ہی وہاں پہ کوئی صحیح کام ہو سکے گا. تو اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت کام کرنا پڑے گا, کچھ لوگوں کو لانا پڑے گا. لیکن اوور آل سسٹم, اگین ابھی آپ جو بات بتا رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ ایک وہ رزلٹ آ گیا ہے کمپلیٹ. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی اس وقت بھی سارے کے سارے جو پاکستانی ہیں وہ بائی اینڈ لارج ان ڈارک ہیں. ہمیں جو چیزیں انڈیپینڈنٹلی جو پتہ چل رہی ہیں اور جو آپ لوگ وہ کریں, اب یہ بڑا آبویس تھا جو آپ نے 1-2 حلقے بتائے, یہ بڑے آبویس تھے. لیکن جب مسئلے آنے شروع ہوں گے, جو اصل چیزیں جو بائی اینڈ لارج جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو اس کی مین باڈی ہے, یہ تو ایکسٹریم کا 1% یا 10% ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں, ان کو تو ہم بات کر لیں. اگر ہم یہ جو بیل کرو ہوتا ہے اس کا جو مڈل پورشن ہوتا ہے جو 80% کو لے کر چل رہا ہوتا ہے, جب ہم اس کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے. 10% دس ایکسٹریم, 10% دیٹ ایکسٹریم, وہ تو ایکسٹریمز ہیں, ان کو تو آپ چھوڑ دینا. میں 80% کی بات کروں, وہاں پہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اس مسئلے کو ہم کیسے سالو کریں گے جب ہم اتنا اچھا ایک سسٹم لے کر جا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سارا دن کا سسٹم ہوا ہے, کوئی میجر ایشوز نہیں ہوئے. جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا کہ 1%, 2%, ایون وہ اسٹینڈرڈ ایویشن کے لحاظ سے اپ ٹو 5% تک آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہو, اس سے زیادہ کو آپ ایکسپٹ نہیں کرتے ہو. مطلب سائنس ایکسپٹ نہیں کرتی. اب سائنس جو ہوتی ہے نا, جب آپ اس کو بیچ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہو, تو یہاں پہ تو ہم 80% یا 90% کے اندر ہم وہ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کا 90% جا رہا ہے, 80% جا رہا ہے. یہاں پہ آ کے میں ایز اے سائنس کا اسٹوڈنٹ مجھے پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کے اچھے بھلے کام کا بھی ستیہ ناش ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ جب آپ وہ کرتے ہیں نا, زیادہ صبر کرو, تو بعض دفعہ اس میں جو میٹھا ہوتا ہے نا, وہ اتنا زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے کہ آپ وہ کھا بھی نہیں سکتے, وہ آپ کے لیے مضر صحت ہو جاتا ہے. تو بعض چیزوں کے لیے ہمیں ایز اے نیشن ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور جو پاورفل حلقے جن کے ہاتھ میں یہ سارا کنٹرول ہے, اگر وہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے کر لیں تو پورے پاکستان کی ایک ساخت خراب ہونے سے بچ جائے گی. پلس لوگوں کے اوپر بلیم آنا جائے, ان جو طاقتور ادارے ہیں نا, ان کے اوپر بھی بلیم آنا شروع ہو جائے گا. میں یہاں پہ مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا, میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جو مجھے لگ رہا ہے اس چیز کے اندر ہے کہ جو آپ کی کاؤنٹنگ ہے اس کے 2 پروسیس ہوتے ہیں لا کے مطابق. میں اس کے بعد ایک کاؤنٹنگ وہ ہے کہ جو آپ کی پولنگ سٹیشنز کے اندر یا پولنگ بوتھس کے اندر, اور اس کا ایک فارم 45 ہے.
اس کے بعد دوسری جو اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ آتی ہے جا کے آپ پہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ریزلٹس نہ اس طرح آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ری کاؤنٹنگ کی جا رہی ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس, اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر آپ کا ایک آفیشلی جو نکل جائے گا, شاید وہ ری کاؤنٹنگ کی ایک وجہ اور یہ ہوتی ہے. ایک منٹ میں ایک کمنٹ کر لوں اس پہ. دیکھیے آئی ایگری, لیکن جو کم از کم پولنگ ایجنٹ کے جو P45 والے جو کاؤنٹنگ ہے وہ تو دکھا دے نا. یہ غیر وہ تو خیر آپ کے پولنگ ایجنٹس کے پاس ہوگی, اگر آپ کے پولنگ ایجنٹس ہر پولنگ اسٹیشن پہ تھے. مجھے ٹرانسمیشن آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جمیل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, ہمایوں صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, بینش آپ کا بہت بہت شکریہ فار کمنگ اوور اینڈ فار اسٹیئنگ آل تھرو دس ٹائم. اور اب 1 بجے سے 3 بجے بھی ہماری ٹرانسمیشن ہے جی, ضرور دیکھیے گا. ہاں, لیکن ہم اس ٹرانسمیشن میں نہیں ہوں گے, ہماری ٹیم خیر یہاں پہ ضرور موجود ہوگی. سجاد صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ, اور آپ کی بھی بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ. بڑا مشکل ہوتا ہے جب دن بھر جڑے رہے ٹی وی کے ساتھ, اور پھر آپ نے شام کو 7 سے 9 بھی کیا, اور اب آپ نے 10 سے 12 بھی ہمارا ساتھ, پہلے 4 سے 5 بھی کیا, اور پہلے سٹینڈ بائی بھی رہے. اگر الطاف حسین صاحب ہوتے تو کیا کہتے ہیں آپ کو, یاد ہے؟ بہت بہت شکریہ جی. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.